अस्सलाम वालेकुम माय रीडर एंड लिसनर, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपनी दर यार नावल की, जो कि लिखा है सारा शाह ने, उसकी लास्ट एपिसोड का आगाज़ करने जा रही हूँ। तो अब हम इसे रीड करते हैं। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और ताकि मेरे आने वाले मज़ीद नॉवेल्स आपको मिल सकें। ओके, लेट्स स्टार्ट। तेज़ रोशनी से कसमसाकर आंखें खोलती वो उठ बैठी। एक भरपूर नींद लेने के बाद वो काफ़ी फ्रेश थी। दफ्तर रात के मनाजर याद करते उसने कमरे में निगाह दौड़ाई, मगर खाली कमरा उसका मुंह चढ़ा रहा था। बेड से उतरते उसने बाथरूम को चेक किया, जो खाली था। भला सुबह सुबह वो कहाँ जा सकता था। घड़ी 8 बजा रही थी। बालकनी का खुला दरवाज़ा देखकर वो जल्दी से बाहर आई, जहाँ वो वहाँ रखे सोफे पर नीम दराज सो रहा था। करीब ही मेज़ पर सिगरेट से भरी एस्ट्रे धरी थी। वो लब भींचकर इसे देखने लगी, जो कुर्ता शलवार में बिना किसी कंबल के सर्दी में बेनियाजी से सो रहा था। वो बेड पर कैसे पहुंची, ये बात वाज़ह थी कि पहुंचाने वाला बुराक ही था। अब उसे यूं सर्दी में सोते देख दिल में मलाल सा उतरा, मगर उसकी की गई ज़्यादतियों ने जल्द ही उस मलाल को ख़त्म कर दिया। वो इससे पहले आवाज़ देकर इसे जगाती दरवाजे पर होती दस्तक से वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ है ना, तुम यहाँ? सामने उसे खड़ा देखकर वो हैरानगी से बोला, लेकिन आवाज़ खमार आलूद थी। कुछ नींद से सुर्ख होती आंखें अलीना का दिल डगमगा गईं। इससे पहले वो जवाब में कुछ कहती दस्तक दोबारा हुई, जिस पर वो जल्दी से उठता उसे कोहनी से थामकर अंदर आया। वार्डरोब खोलकर जो सूट हाथ में लगा उसे थमाकर उसे वॉशरूम में धकेल दिया, जिस पर वो अरे अरे करती रह गई। जहाँ बाहर आलिया बेगम खड़ी थी। मोरे, आप अंदर आए ना, वो इन्हें देखकर नरमी से बोलता दरवाजे से हटा। नहीं, तुम लोगों का नाश्ता मैं अंदर भिजवा देती हूँ, क्योंकि फिर अलीना को पार्लर लेकर भी जाना है। वो नरमी से इनकार करती इसे इतला देकर इसका माथा चूमती मुड़ गईं। दफ्तर अलीना एक ख्याल आते वाशरूम के दरवाजे को देखा, जो बंद था। थोड़ी देर पहले हुई अफरा तफरी पर वो धीमे से मुस्कुराकर पलकें मूंद गया। थोड़ी देर बाद क्लिक की मध्यम आवाज़ पर वो आंखें खोलकर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। वो मुसम्मराइज सा इसे देख रहा था, जो इसे सिरे से इग्नोर किए ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल सुलझा रही थी। रात तुम्हारी की गई कोशिश कामयाब ठहरी, मगर तुम भूल रही हो कि तुम्हारे मुकाबिल बुराक शाह है। वह इसकी ऐन पुश्त पर रुकता, हल्का सा झुककर इसके गीले बालों को छूता, मध्यम सुलगते लहजे में बोलकर इसकी ज़बान तालू से चिपका गया। वो साकत खड़ी इसे देख रही थी, जो इसकी कमर में बाजू हमायल करता इसकी धड़कनें रोक रहा था। सारी बहादुरी हवा हो गई थी। वो हया से लरसती पलकें झुकाए खड़ी थी, और उसकी पलकों पर नज़रें गाड़े खड़ा था। तुम इतनी आसानी से मर जाओगी, ये मैं होने नहीं दूंगा। स्वीटी, तुम सिर्फ मेरी हो, सुना तुमने? वो इसके बाल समेटकर बाएं कंधे पर रखता, जुनूनी होकर सर्द लहजे में बोलता, इसकी गर्दन पर झुका और वहाँ अपने दहकता लम्स छोड़ा। वो जी जान से कामती इसके रहमो करम पर खुद को छोड़ती सख्ती से आंखें मीच गई। कल रात का हिसाब तुमसे रात में लूँगा। वो इसके कान में सरगोशी करके इसके कान की लो चूमकर इसे नरमी से खुद से अलग करता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि वो पसीने से तर पिशानी लिए आंखें मीचकर अपनी धड़कनें शुमार करती रह गई। रात फंक्शन देर तक जारी रहा था, और सुबह लेट उठने की वजह से हवेली में इस वक्त हलचल मची हुई थी। सब मुलाजम अफरा तफरी में इधर से उधर भाग रहे थे, और हवेली के फर्द अपनी तैयारियों में मगन थे। दुल्हनें पार्लर जा चुकी थीं, जिनके साथ आयशा बेगम और रूहा भी थीं। बाकी दूल्हे अपने कमरों में तैयार हो रहे थे। बारात यहाँ से बैंक्वेट जाने वाली थी। तमाम गाड़ियाँ तैयार थीं। तमाम मामलात इमरान और बाबर साहब की मौजूदगी में तय होने थे, इसलिए कमी बेशी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बीजान बेफिक्र थी। हवेली की तैयारियां देखने लायक थीं, चाहे वो घर हो या फिर कोई और चीज़। हर चीज़ से इमारत छलक रही थी। ऊपर कमरे में सब तैयार हो रहे थे। बराक ने स्याह टक्सीडो पहन रखी थी, और साथ स्किन टाई, जो अलीना की ड्रेस से मैच की गई थी। सब आंखों में छाई खामोशी आहिल और सीगम को बहुत से सवालों से रोक रही थी। वो लोग खामोशी से तैयार हो रहे थे। आहल मैरून शेरवानी, जिस पर गोल्डन कलर का काम हुआ था, जो अपनी पूरी वजाहत से खड़ा था। वहीं सीगम ने स्याह शेरवानी, जिस पर गोल्डन ही काम हुआ था, पहन रखी थी। आज इसकी माही हमेशा के लिए इसकी दस्तरस में आने वाली थी। मेहंदी की रात वो दांस्ता उसके पास नहीं गया था कि वो अब इसे अपने कमरे में ही मिलेगा। आहल की हालत में मुख्तलिफ ना थी। वो भी खुश था कि जिसे चाहा वो आज उसकी होने वाली है, हमेशा के लिए। हो गए तैयार तुम लोग? जल्दी करो, हमें निकलना भी है। वो इन्हीं सोचों में गुम थे कि इमरान की संजीदा आवाज़ पर चौंक कर सामने देखने लगे, जहाँ वो स्याह कुर्ता शलवार में क्रीम कलर का कोट पहने, बालों को पोनी में बांधे, अपनी तमाम तर वजाहत से कड़ाई साकत कर गया था। वो वाकई इस काबिल था कि उसे ठहर कर देखा जाता। अब भी उसे देखते इन तीनों के दिल में रश्क था कि वाकई उस रब ने इसे फुर्सत से बनाया था। कुछ इसकी खूबसूरती और
مستعد، اس کی بے نیازی، اس کی شخصیت کا رعب، ہر چیز چھٹکا دینے والی تھی۔ بے ساختہ انہیں روحا کی قسمت پر رشک ہوا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ ہاں ہم تیار ہیں، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے یا پھر حال میں ہمارا استقبال کرو گے؟ اسے دیکھتے سیگم نے نرمی سے استفسار کیا، جس پر وہ سر نفی میں ہلاتا انہیں دیکھتا بولا، نہیں میں براق چاچو اور بی جان کے ساتھ بینکویٹ جا رہا ہوں، تم دونوں یہیں حویلی سے بارات لے کر نکلو گے۔ وہ بجتے فون کو آف کرتا سنجیدگی سے بول کر براق کو اشارہ کرتا باہر نکل گیا۔ وہیں اس کے اشارے پر براق بھی اٹھا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، سگریٹ بجھاتا سنجیدگی سے بول کر انہیں دیکھتا نرمی سے مسکرایا، سب ٹھیک ہے نا براق؟ سب ٹھیک ہے، بے فکر رہو، اسے دیکھتے آہل فکر مندی سے بولا تھا۔ بارات اپنی پوری شان و شوکت سے آ چکی تھی۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیال تھا، روشنیوں کا سماں تھا۔ دودھ پلائی کی رسم روحا نے کی تھی، جس کی وہ بھاری رقم وصول کر چکی تھی۔ اب اسٹیج پر آہل اور سیگم بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ عبران اور براق بھی شامل تھے۔ وہ آپس میں بات کر رہے تھے جب دلہن آنے کا شور بلند ہوا۔ سامنے سے عنایہ اور ماہی چلی آ رہی تھیں، جن میں ماہی کی ایک طرف بابر صاحب اور ایک طرف عالیہ بیگم چل رہی تھیں۔ عنایہ کے ساتھ ایک طرف ذکیہ بیگم اور ایک طرف روحا تھی۔ سرخ نارکلی فراق میں بال کھولے وہ ڈارک لپسٹک لگائے عبران کو ساکت کر گئی۔ آج پہلی بار اسے یوں اتنا تیار دیکھ رہا تھا، اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جبکہ دوسری طرف آہل اور سیگم سانس روکے انہیں دیکھ رہے تھے، جو سہج کر چلتی ان کی دھڑکنیں روک رہی تھیں۔ ماہی سرخ لہنگے میں بھاری زیور اور ڈارک میک اپ کیے سیگم کو ساکت کر گئی، وہیں عنایہ مہرون لہنگے میں پور سجی آہل کا دل روک رہی تھی۔ اسٹیج پر چڑھنے کے لیے ان کی مدد کرنے صرف ان کے ہی نہیں بلکہ ماہی اور عنایہ کے دل بھی بے ترتیب تھے۔ یہ لمحے ایسے تھے کہ ان کا دل اپنی دھڑکنیں مس کر رہا تھا۔ آنکھیں بار حیا سے بوجھل تھیں، دیکھنے والوں کی آنکھیں ساکت تھیں۔ ان دو جوڑوں کو دیکھ کر وہ اتنے مکمل لگ رہے تھے کہ لب بے ساختہ ماشاءاللہ کہہ اٹھے تھے، اور بی جان عائشہ بیگم کے ساتھ کھڑی نام آنکھوں سے اپنی شہزادیوں کو دیکھ رہی تھیں، جو آج اپنے شہزادوں کی ہو چکی تھیں۔ کیمرہ مین دھڑا دھڑ یہ قیمتی لمحات اپنے کیمروں میں قید کیے جا رہے تھے، جبکہ تینوں شیطانوں کے دل بھی آج اداس تھے کہ ان کی آپیاں ان سے بچھڑنے والی ہیں۔ وہ تینوں آج مہرون کرتے اور سفید شلوار پہنے ایک جیسے لگ رہے تھے۔ کیوں نہ ہم بھی اپنی شادی دوبارہ کروا لیں، کیا خیال ہے؟ وہ جو اسٹیج کی طرف متوجہ تھی، کان میں کی گئی مدھم سلگتی سرگوشی پر چونک کر مڑی کہ پیچھے کھڑے عبران کو دیکھا، جو سامنے دیکھتا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پلکیں حیا سے بوجھل ہوتی رخساروں پر جھک آئی تھیں۔ خاموشی کا مطلب ہاں ہوتا ہے جان، تو میں کیا سمجھوں؟ ہاں سمجھوں؟ وہ سرگوشی سے بولتا روحا کو کپکپانے پر مجبور کر گیا۔ اس کے لرزتے وجود کو دیکھتے اس نے انابی لبوں پر جاندار مسکراہٹ ابھری تھی۔ تو کیا جب آپ بابا بننے والے ہیں تب شادی کرتے اچھے لگیں گے؟ وہ سامنے دیکھتی مدھم سا بولی، بالکل اچھا لگوں گا۔ وہ ہنستی روکتا گمبھیر لہجے میں بولتا اسے لاجواب کر گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کہ ہال کی لائٹس آف ہو گئیں۔ وہ بے ساختہ اس کا بازو تھام گئی، جس پر عبران نے جاندار مسکراتے جھک کر اس کا سر چوما۔ آج تم بے حد خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ میرا دل دھڑکنے سے انکار کر رہا ہے۔ وہ اس کے کان میں جھکتا جذبوں سے سلگتے لہجے میں بولا۔ اسپاٹ لائٹ آن ہوئی اور سامنے براق اور علینا کو روشن کر گئی۔ اسکن ٹیل میکسی جس کی ٹیل پیچھے گھسٹ رہی تھی، اونچا جوڑا جس پر دوپٹہ ٹکا ہوا تھا، ڈارک آئی میک اپ اور ہلکی لپسٹک میں ڈائمنڈ جیولری پہنے وہ سیاہ ٹکسیڈو میں براق کے ہمراہ چلتی بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ زیادہ خوبصورت کون لگ رہا ہے۔ چاروں جوڑیاں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ اسٹیج تک اسپاٹ لائٹ نے ان کا پیچھا کیا۔ ہال کی انٹرس کے سامنے عام اسٹیج سے 4 گنا بڑا اسٹیج نصب تھا، جہاں 3 صوفے لگے تھے۔ درمیان میں براق اور رینا تھے، جبکہ دائیں بائیں عنایہ، آہل اور سیگم ماہی بیٹھے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی کہ میرا دل اپنی دھڑکنیں روک رہا ہے۔ وہ جو سامنے براق اور علینا کو دیکھ رہی تھی، کان میں کی گئی آہل کی جان لیوا سرگوشی اس کا دل دھڑکا گئی۔ اسے یوں بے خود ساختہ عنایہ کی طرف دیکھتے کیمرہ مین نے یہ لمحہ جھٹ سے اپنے کیمرے میں قید کیا۔ فلیش کی چمک پر آہل ہوش میں آتا خفت سے سامنے دیکھنے لگا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ تم میری ہو چکی ہو، یہ سب ایک خواب سا ہے۔ آہل کو دیکھتے وہ ساتھ بیٹھی ماہی سے بولا۔ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر واقعی بے یقینی تھی۔ لیکن آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ واقعی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
وہ جو اسے دیکھ رہی تھی، اس کے اپنے طرف دیکھنے پر نظر پھیرتی کہ اس کا سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کی گئی بات پر ماہی کو لگا کہ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہے۔ اتنی محبت، کیا تھی وہ اس محبت کے قابل؟ مگر آج وہاں بیٹھے سیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ماہی کو یقین آ گیا کہ اس کے ٹوٹے دل پر اللہ نے سیگم کی محبت کے ذریعے مرہم رکھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ماہی کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی کہ سیگم کا ساتھ کا دباؤ اپنے ہاتھ پر اس کا نفی میں ہلتا سر دیکھتے وہ ہولے سے مسکرائی۔ رخصتی کا شور اٹھا تو اسٹیج پر بیٹھی دلہنوں کے دل بھر آئے۔ ماں باپ کا گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ صرف بیٹی کا دل جانتا ہے۔ وہ جب اپنی ماؤں کے گلے لگی تو وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئی، جبکہ آہل اور سیگم کے دل تو سینے میں مچل رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ مشکل ضبط کیے کھڑے تھے۔ قرآن کی چھاؤں اور سب کی دعاؤں کے حصار میں وہ پیا دیس سدھار گئی تھیں۔ آج برسوں بعد بی جان کو لگا تھا کہ ان کا دل اندیکھی زنجیروں سے آزاد ہوتا ہلکا پھلکا ہوا تھا۔ وہ پرسکون تھیں۔ تمام رسومات کے بعد تقریباً رات کے 11 بجے اسے کمرے میں پہنچایا گیا۔ کمرے تک آتے اس کی کمر تختہ بن چکی تھی، مگر جسمانی تکلیف سے زیادہ بے چین اس کا دل تھا جو پسلیاں توڑ کر باہر آنے کے لیے مچل رہا تھا۔ وہ مشکل ضبط کیے وہ بیڈ پر اسی زاویے سے بیٹھی تھی جس میں اسے نائلہ آنٹی بٹھا کر گئی تھیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی کسی موم کی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی۔ دفتن دروازہ کھلنے کی آواز پر عنایا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ ساکت سی بیٹھی اس کی ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی جو مڑ کر دروازہ لاک کرتا قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے نزدیک بیڈ پر بیٹھا، جس پر عنایا خود میں سمٹ سی گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم میرے سامنے یوں پور سجی اتنے استحقاق سے میرے بیڈ پر بیٹھی میرا انتظار کرو گی۔ وہ نرمی سے اس کا سرد پردہ ہاتھ اپنی پرحدت گرفت میں تھام کر جذبات کی دھیمی آن سے سلگتے لہجے میں بولا۔ وہ جی جان سے لرزی کہ اس کا کپکپانا محسوس کرتے آہل کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ آج یہ فرار ناممکن ہے جانے آہل۔ اس سے پہلے وہ لرز کر پیچھے ہٹتی وہ جذبوں سے سلگتے لہجے میں بولتا، آہستہ سے جھک کر اس کا سرد ہاتھ لبوں سے چھو گیا۔ پیچھے ہٹتے اس نے نرمی سے اس کے ہاتھوں پر موجود انگوٹھیاں اور کنگن اتارے جس پر وہ کان کی لوؤں تک سرخ پڑتی ساکت تھی۔ مزید قریب سے رکھتے اس نے اس کا دوپٹہ اتارنا شروع کیا جس پر وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ اچھا، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں این کہ تمہارے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی بند پلکوں کو دیکھتا بے خودی سے بولتا، اس کی بے داغ پیشانی پر جھکا۔ رفتہ رفتہ اس کے زیورات اس کے وجود سے الگ کرتے وہ عنایا کو سرخ انگارہ کر گیا۔ وہ سختی سے اس کی آنکھیں میچے بھی اس کی لو دیتی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ کیا تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے این؟ وہ ہلکا سا اس پر جھکتا سرگوشی میں بولا تھا کہ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ دھیمے سے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ اس وقت آپ کے گھر، آپ کے کمرے میں میری موجودگی اور کس چیز کی علامت ہے؟ وہ الٹا اس کی آنکھوں میں دیکھتی سراپا سوال ہوئی کہ آہل بے ساختہ ہنس دیا۔ واقعی وہاں محبت تھی، مگر اظہار کر کے وہ بے مول نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے گول مول جواب دیا، جس پر وہ مزید اس کی عظمت کا قابل ہوتا دلکشی سے مسکراتا اس کے سرخ لپسٹک سے سجے لبوں پر جھکا کہ اس کی گرم سانسیں خود پر محسوس کرتی عنایا آنکھیں میچ کر خود کو اپنے محرم کے حوالے کر گئی جو اسے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھال رہا تھا۔ باہر بکھرتی چاندنی ان کے پاکیزہ ملن پر مزید روشن ہوئی تھی۔ وہ مسلسل بے چین تھی، دل کی حالت حد سے سوا تھی۔ پوری شادی میں وہ اپنی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ سیگم کی محبت کی گواہ تو وہ خود تھی، اس کی جنوں خیزیاں، اس کی آنکھوں کی تپش، اس سب سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اب آنے والے لمحات اس کی جان نکال رہے تھے۔ وہ سر تا پاؤں لرزتی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی جہاں اسے بیٹھا کر گئے تھے۔ وہ جلدی سے ڈریسنگ کے سامنے آئی اور اپنا زیور اتارنے لگی۔ بے چین نگاہ بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھی کہ یہ نہ ہو وہ کمرے میں آ جائے۔ دوپٹہ سر سے اتارتے اسے اسٹول پر رکھتے بال کا سٹائل کھول کر وہ وارڈروب کی طرف بڑھی تاکہ کوئی سادہ سا سوٹ نکال سکے پہننے کے لیے، مگر قسمت بری تھی کہ عین موقع پر سیگم دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی جگہ بت بن گئی۔ اب کیا کیا جائے کچھ نہ سمجھتے وہ کبوتر کی طرح آنکھیں موند گئی۔ ڈیپ ریڈ لہنگے میں وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت اس کے سامنے کھڑی تھی جس کی دھڑکنیں اسے دیکھ کر یوں ہی بے ترتیب ہو جاتی تھیں۔ اب بھی وہ اپنے دل کو سینے سے نکلتا محسوس کر رہا تھا۔ اسے یوں آنکھیں موندے کھڑا دیکھ کر وہ مسکان دباتا اس کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ قریب آتے محسوس کرتے وہ سر سے پاؤں تک کانپتی پسینے سے تر تھی۔ دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے آج اپنا دل سینے سے نکلتا محسوس ہو رہا ہے ماہی۔ اس کے قریب آ کر رکتے وہ اس کا من موہنا چہرہ دیکھتے کھوئے سے لہجے میں بولا تھا کہ اس کے لہجے کی گمبھیرتا محسوس کرتے ماہی کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ وہ الماری کے پٹ کو ہاتھوں میں دبوچتی خود کو سہارا دیتی کھڑی ہوئی تھی کہ یہ نہ ہو ڈھہ جائے۔
آج دل کی دھڑکن حد سے سوا ہے کیونکہ تم میرے قریب کھڑی ہو اور یہ دھڑکنے سے انکار کر رہا ہے۔ وہ مزید قریب ہوتا اسے کندھوں سے تھام کر سرگوشی میں بولتا ماہی کی جان عادی کر گیا۔ وہ تھر تھر کانپتی اس کے مضبوط حصار میں تھی جو اسے تھامے اس کے دلکش نقوش میں الجھا ہوا تھا۔ سیگم پلیز، وہ اس کی گرم سانسوں کی تپش سے جلستی التجائیہ بولی کہ وہ چونک کر اس کے لبوں کو دیکھنے لگا جو لال کلر کے لپسٹک سے سجے اس کا امتحان لے رہے تھے۔ تمہیں اپنے اس خوبصورت روپ سے مجھے محروم کرنے کی کیا سزا دوں؟ وہ اس کے لبوں کو دیکھتا مدھم خمار آلود لہجے میں بولا کہ وہ اس کی بات پر پٹ سے آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی مگر اسے اپنے لبوں کی طرف متوجہ دیکھ وہ حیا سے کان کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی۔ تم، وہ اس سے پہلے گھبرا کر کچھ کہتی وہ سرد سے جھکتا اسے خاموش کروا گیا اور انہیں اس کے پرحدت لمس پر سانس لینا بھول گئی۔ وہ اپنی کمر پر اس کے ہاتھوں کی استحقاق بری گرفت اس کی جان عادی کر رہی تھی۔ آج مجھے محسوس کر لینے دو کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ وہ ہلکا سا پیچھے ہٹتا اسے گہرے سانس لیتے دیکھ کر سرگوشی میں بولتا اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس کے ارادے سمجھتے ماہی کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ اس کی شرٹ سختی سے مٹھیوں میں بھینچ کر اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں جانا، اس لیے مجھے اجازت دو کہ میں تمہاری رگ و جان سے آگے آ جاؤں۔ وہ اس کے کان پر جھکتا نرمی سے بول کر اس کی لبوں سے چھو کر اسے کپکپانے پر مجبور کر گیا۔ اس کے لمس کی نرمی، اس کی محبت اور آنکھوں میں اٹھتی جنوں خیزیاں محسوس کرتے ماہی حیا سے سرخ پڑتی اس کے سینے میں چھپ گئی کہ اس کی معصوم ادا پر وہ کھل کر مسکراتا حصار تنگ کر گیا۔ باہر چمکتا چاند بھی بادلوں کی اوٹ سے جھانکتے مسکرا رہا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، میں نے ابھی ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں ہے آپ کو۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی اپنی جویلری اتار کر اب اپنے بال کھول رہی تھی کہ عبران دروازہ کھول کر اندر آتا نرمی سے بولا۔ جس پر وہ اپنی پلکیں اٹھاتی اسے دیکھنے لگی جو شوق کا ایک جہاں آنکھوں میں بسائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کی طرف بڑھا جہاں وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آج پوری تقریب میں اس نے اسے بے چین کیے رکھا تھا۔ سرخ فراق میں وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کے قریب آ کر رکتے وہ ہاتھ بڑھا کر اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کر گیا جس پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی روحا کا دل بے قابو ہوا۔ جیب سے ایک کیس نکالتے اس نے ہال سائڈ پر کیے اور ہاتھ آگے کرتے وہ جگمگاتا لاکٹ ہاتھ میں لے کر کیس سائڈ پر رکھا اور وہ لاکٹ اس کی شفاف گردن پر سجایا جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ سفید ننھے نگینوں کے پیچوں پیچ وہ سیاہ ہیرا اس کی سفید گردن پر اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا روحا کو ساکت کر گیا۔ وہ خود ہی اسے دیکھ رہی تھی جب اس نے عبران کو اپنی گردن پر جھکتے دیکھا۔ یہ صرف تمہارے لیے بنا ہے روح۔ وہ نرمی سے اس کی شفاف گردن چھوتا سرگوشی میں بول کر اس کا رخ اپنی طرف کرتا اس کے سینے میں بھنس گیا۔ تھینک یو ابر، ہر چیز کے لیے تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کے سینے پر دل کے مقام پر لب رکھتی دھیمے سے برائی آواز میں بولتی عبران کو ساکت کر گئی۔ وہ اذیت سے آنکھیں میچتا اسے خود میں بھنس گیا کہ یہ نہ ہو وہ اس سے بچھڑ جائے مگر قسمت میں کیا لکھا تھا یہ تو آنے والے وقت نے ہی بتانا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا جبکہ سرخ انگارہ آنکھیں سامنے آئینے کے کھڑی الینا پر جمی تھیں جو اسے اگنور کیے اپنا دوپٹہ اتار رہی تھی جسے ہزار پنیں لگا کر سیٹ کیا گیا تھا۔ میں ہیلپ کر دوں؟ دفتر وہ سگریٹ بجھا کر کھڑا ہوتا دھیمے مگر سرد لہجے میں بولا۔ نہیں، میں کر لوں گی، تھینکس۔ وہ لب بھینچ کر بے رخی سے کہتی براق کے لبوں پر طنزیہ مسکان بکھیر گئی۔ وہ سپاٹ آنکھوں سے اسے دیکھتا اس کی طرف بڑھا جس پر الینا خائف سی ہوتی دوپٹے پر لعنت بھیجتی جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی کہ کلائی پر ابھرتی اس کی گرفت پر ساکت ہو گئی۔ تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتی اینا، اور نہ میں تمہیں اس کی اجازت دوں گا۔ وہ اسے جھٹکا دے کر اپنے نزدیک کرتا اشتعال بھرے لہجے میں گرایا کہ الینا سہم سی گئی، ہراساں نظروں سے اس کی سبز آنکھوں میں جھانکا جہاں محبت کی جنوں خیزیاں ہلکورے لے رہی تھیں۔ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بظاہر مضبوط بن کر بول ہی رہی تھی کہ وہ اس کی گردن تھام کر اس کے سرخ لبوں پر جھکتا اس کی بولتی بند کروا گیا۔ وہ اس کی شدت پر اپنی آنکھیں سختی سے میچ کر اس کے کندھوں سے تھام گئی جو اسے اپنے لمس کی آگ سے جلائے جا رہا تھا۔ اس کا سلگتا لمس، دہکتی سانس الینا کے ہوش گنوا رہی تھے مگر وہ تھا کہ اس کی حالت سے انجان سختی سے خود میں بھنچے کسی اور ہی جہاں میں پہنچا ہوا تھا۔ سانسیں رکنے پر وہ بے جان ہوتی کہ وہ اسے خود سے الگ کر گیا۔ اس کا سرخ دلکش چہرہ دیکھتا وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھا کہ وہ اسے دھکا دے کر واش روم میں بھاگ کر خود لاک کر گئی۔ وہ بھاری بوجھ کو خود پر محسوس کرتی کسمسائی تھی مگر بوجھ تھا کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کافی دیر کوشش کے بعد بھی جب کوئی فرق نہ پڑا تو جھنجھلا کر آنکھیں کھول گئی۔ چھت پر نظر پڑتے اسے
یاد آیا کہ وہ کہاں گردن موڑ کر دیکھا تو وہ براق تھا جو بازو اس کے گرد لپیٹے ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا تھا۔ خود کو یوں اس کے شکنجے میں دیکھ کر وہ خفت اور غصے سے سرخ پڑ گئی۔ رات تو بالکونی میں تھا، اسے لگا وہیں سو جائے گا، مگر اب اسے یوں اپنے پہلو میں بے ہوش پڑا دیکھ کر الینا کا پارا صحیح معنوں میں ہائی ہوا تھا۔ اس کی گرم دہکتی سانسیں اس کی گردن پر پڑ رہی تھیں، اس پر مزید بےہودگی کہ بنا شرٹ کے وہ اس کے اتنا نزدیک تھا۔ یہ صورتحال اسے مزید ہلا ہو رہی تھی۔ کیا پتہ نہیں کیا مجال ہے جو ذرا سا بھی ہلا ہو۔ کھا جانے والی نظروں سے اس ٹھڑکی کو دیکھتے وہ اس کا ہاتھ ہٹانے لگی، مگر فرق نہ پڑا۔ تھک کر تکیے پر سر گرتے اس نے گردن موڑ کر اس کا خوبرو چہرہ دیکھا، جہاں وہ آنکھیں موندے، بال ماتھے پر بکھرائے، انابی لبوں کو بھینچے اس کی گردن میں گھسا ہوا تھا، جس پر وہ دل ہی دل میں اسے صلواتیں سناتی ٹھہر کر ایک فیصلہ لیتی اپنی گردن میں پڑے اس کے بازو پر دانت گاڑ گئی، جس پر وہ جیسے تنگ کر رہا تھا بلبلا کر اٹھ بیٹھا۔ ایک نظر اسے دیکھا جو سرخ خمار آلود نظروں سے اسے گھور رہی تھی، اور دوسری نظر اپنے بازو پر ڈالی جہاں کلائی پر اس کے دانتوں کے نشان واضح تھے۔ لب بھینچ کر وہ اسے دیکھنے لگا جو اسے گھورتی بیڈ سے اترنے لگی تھی، جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، جس پر وہ مدھم چیخ سے اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ پہلے جان کے دشمن بنے تھے، اب نیند کے دشمن بھی بن گئے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ بمشکل اس کی سرخ خمار سے بھری سبز آنکھوں میں دیکھتی گرائے تھی، جبکہ دل یوں خود کو اس کے حصار میں دیکھ کر تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس پر مصداق اس کا برہنہ سینہ جسے دیکھتے اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، جبکہ وہ جو غصے سے گھور رہا تھا اسے، اس کی بات پر ہلکے سے ہنسا کہ اسے یوں ہنستے دیکھ کر الینا کا فشار خون بڑھا۔ وہ دان پیس کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر مقابل اس چیز کے لیے راضی نہ تھا۔ ابھی تو تمہاری نیند حرام کی ہی نہیں اور تم ہو کے الزام لگا رہی ہو، وہ بھی بے بنیاد۔ وہ اس سے سرگوشی میں بولا، جو الینا آنکھیں حیرت سے کھولے اسے دیکھتی رہ گئی اور کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی۔ کاش یہ لمس تم میرے لبوں پر چھوڑتی تو کوئی بات تھی، مگر چلو کوئی نہیں، یہ بھی سکھا دیں گے آپ کو۔ لب دانتوں میں دباتا شرارت سے بولا اور جھک کر جہاں اس نے دانت گاڑے تھے نرمی سے وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ الینا کی آنکھیں اس کی بے باک بات پر پھیل گئیں، جبکہ اس کی حرکت پر وہ جھرجھری لیتی حیا سے لرزتی نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ نہایت ہی کوئی بیہودہ انسان ہو تم، براکشا۔ وہ شرم و حیا اور غصہ بے بسی بیک وقت محسوس کرتی وقت دانت کچکچا کر بولی، اور جما کر مکہ اس کے سینے پر مارا کہ اس کی بے بسی پر وہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ اب جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں، لیکن یہ جو تم نے میرے بازو پر ستم ڈھایا ہے نا، اس کا بدلہ تو تمہیں دینا پڑے گا۔ وہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑتا محبت سے چور لہجے میں بولا، دیکھو براق، تم ہٹ نہیں رہے تھے، اس لیے کیا ہے، پلیز چھوڑ دو۔ وہ اسے اپنی گردن پر خطرناک ارادوں سے جھکتا دیکھ کر التجائیہ بولی، جس پر اس کے لبوں پر مسکان ابھری۔ اسے یوں بھیگی بلی بنتے دیکھ کر اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس کا سیل فون چیخا۔ اس کی گرفت خود پر نرم محسوس کرتے وہ دھکا دے کر اسے خود سے الگ کرتی بھاگ کر واش روم میں خود کو لاک کر گئی۔ یہ اس رقیب کا کچھ کرنا پڑے گا، پہلے اس کا تو کچھ کروں، پتہ نہیں کون کمبخت ہے صبح صبح۔ وہ پہلے واش روم کے دروازے کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتا بڑبڑایا تھا کہ مسلسل بجتے سیل فون پر خونخوار نظروں سے اسے گھورتے جھپٹ کر اسے اٹھایا، مگر وہاں عبران کی کال آتے دیکھ وہ خون کے گھونٹ پیتا گہرے سانس لینے لگا کہ اب اس کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت خود میں کہاں سے لاتا، اس لیے خود کو ٹھنڈا کرنے لگا۔ ہاں بول، کیا ہوا ہے، کیوں اتنی صبح صبح کال کی ہے؟ وہ فون کان سے لگاتا ایک خونخوار نظر باتھ روم کے دروازے پر ڈالتا بالکنی میں جاتا بولا کہ دوسری طرف عبران اس کے گستاخ لہجے پر ابرو اچکانا سامنے وال کلاک دیکھنے لگا جہاں صبح کے 12 بج رہے تھے۔ ولیمہ رات کو تھا، اس لیے سبھی ریلیکس تھے۔ وہ بھی حال کے انتظام کے بارے میں اسے کال کر رہا تھا کہ اسے یوں تپا ہوا دیکھ کر حیران ہوا۔ کیا مطلب، کیوں کال کی ہے؟ آج تمہاری بہنوں کا ولیمہ ہے میرا خیال ہے، اور صبح تمہیں جناب دن کے 12 بج رہے ہیں۔ اگر ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں تو باہر آ، ورنہ اب کی بار بی جان کو بھیجوں گا، اور آئندہ ہوش و حواس میں رہ کر فون اٹھانا۔ وہ اپنے مخصوص سرد لہجے میں بولتا اسے بوکھلا گیا۔ اپنی اس قدر ٹھنڈی بے عزتی پر وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتا کہ وہ ٹھک سے فون بند کر گیا، جبکہ وہ صبح صبح اپنی اتنی عزت افزائی پر سر کے بالوں کو جکڑتا خف زدہ تھا۔ وہ یک ٹک اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا، اسے یوں دھوپ سے کسمساتے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ سیدھی لیٹی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، آنکھوں پر سایہ فگن اس کی پلکیں، خون چھلکائے گال اور سرخ لب آہل کا ضبط جمانے لگے۔ اس نے دوبارہ ہاتھ ہٹایا کہ وہ پھر بے چین ہو گئی۔ وہ دل کھول کر مسکرایا، اسے یہ کھیل لطف دینے لگا۔ وہ بار بار دھوپ کی کرنوں پہ بے چین ہوتی آنکھیں وا کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہری سرخی نے آہل کا دل سینے سے نکلنے کو بے چین ہوا۔
وہ حیرت سے خود پر جھکے آہل کو دیکھ رہی تھی جو بے خود سا اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ دفتن ذہن حاضر ہوتے وہ سرخ پڑتی بوکھلا کر اٹھنے لگی، مگر وہ جو بے حد قریب سے اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات دیکھ رہا تھا، وہاں اپنا دہکتا لمس چھوڑا، جس پر وہ بے دم ہوتی سختی سے آنکھیں میچ گئی کہ اس کی آنکھوں میں دیکھنا محال تھا۔ صبح بخیر جانے آہل، وہ اس کی سبھی پیشانی چومتے مدھم گمبھیر لہجے میں بولا، جس پر وہ سر ہلا گئی، جبکہ اسے یوں لرزتے دیکھ کر اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ تھی۔ تمہیں دیکھ کر مجھے یہ صبح پھیکی لگ رہی ہے این، اور دل کی دھڑکن حد سے سوا ہے۔ وہ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتا نرمی سے بولا، پر وہ اپنی آنکھیں اٹھاتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں محبت کا ایک الگ ہی جہاں آباد تھا۔ اس لیے اس کی اتنی بے لوث محبت دیکھا کر عنایا کے لب بے خیالی مسکرائے تھے۔ وہ بے خود اس کا چہرے کو دیکھتا دل میں سوالیہ ہوا، مگر وہاں ملتی نفی اسے مسرور کر گئی۔ میرے پاس تمہارے لیے کچھ ہے، وہ اسے دیکھتے نرمی سے بولا کہ عنایا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سائڈ ٹیبل کی ڈرا سے ایک کیس نکالتے وہ مڑا اور ہاتھ بڑھا کر اسے بٹھاتے کیس کھولا، جہاں ہیرے کے جڑے سونے کے کنگن عنایا کو ساکت کر گئے۔ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ وہ پلکیں چھلکائے بنا انہیں دیکھنے لگی۔ بیوٹیفل، یہ بہت پیارے ہیں آہل، وہ مسکراتے ہوئے نرمی سے بولی، جبکہ نگاہیں اب بھی وہیں ٹھہری ہوئی تھیں۔ جبکہ اسے یوں بت بنا دیکھ کر آہل نے وہ کنگن نکال کر نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر پہنا دیے اور جھک کر نرمی سے وہاں اپنے لب رکھے۔ یہ اب خوبصورت لگ رہے ہیں، وہ دھیمے سے بولا کہ اتنی محبت پر عنایا کی آنکھیں نم ہوئیں، جنہیں محسوس کرتے آہل کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ رونے کی ہمت بھی نہیں کرنا، ورنہ بری طرح پیش آؤں گا، وہ اس کا سر چومتے مصنوعی خفگی سے بولا، جس پر عنایا ان چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی کہ وہ اس سے غصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات وہ جانتی تھی، اس لیے مطمئن ہوتی دل میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتی آنکھیں موند گئی۔ آنکھیں کھولتے ہی جو منظر سیگم کی آنکھوں نے دیکھا وہ اتنا خوبصورت تھا، اسے اپنی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے بال کھولے نیند میں گم تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے بال سکھا رہی تھی۔ کوہنی تکیے پر رکھتے ہاتھ پر سر ٹکاتے وہ فرصت سے اسے دیکھنے لگا، جو اس کی نظروں سے انجان بال پیچھے پھینک کر اب دراز سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے یوں مصروف دیکھ کر وہ دھیمے سے اٹھتا قدم قدم چلتا اس کی طرف بڑھا اور عین اس کی پشت پر آ کر رک گیا۔ اتنی حسین صبح سے روشناس کروانے کے لیے شکریہ زندگی، وہ اسے کندھوں سے تھام کر سینے سے لگاتا، ٹھوڑی اس کے بائیں کندھے پر ٹکا کر منہ اس کے نم بالوں میں چھپاتا، سکون سے آنکھیں موندتا سرگوشی میں بولا کہ وہ جو اپنی دھن میں مگن تھی بوکھلا گئی۔ عارضی پل میں سرخ ہوئے تھے، لب چبا کر سامنے دیکھا جہاں آئینے میں اس کا عکس واضح تھا۔ آنکھیں موندے اس پر جھکا وہ اسے حیا سے سرخ کر گیا۔ سیگم پلیز، اپنی گردن پر اس کے دہکتے لبوں کا لمس محسوس کرتے وہ مچل کر منمنائی، جس پر وہ جو مدہوش سا اس کی خوشبو میں سانس بھر رہا تھا۔ چونک کر آنکھیں کھولتا سامنے دیکھنے لگا جہاں وہ کان کی لوؤں تک سرخ تھی، نشیلی گرے آنکھوں پر گھنی پلکیں سایہ فکن تھیں۔ کہاں دیکھا تھا اس کا یہ شرماتا گھبراتا چہرہ؟ وہ تو جنگلی بلی تھی شادی سے پہلے، اور اب اگر ایون عدید یا پھر سیف اسے دیکھ لیتے تو لوٹ پوٹ ہو جاتے ہنسی سے۔ تم میری آتی جاتی سانسوں کی وجہ ہو ماہی، اگر تم مجھے نہ ملتی تو میں نے تمہیں مار دینا تھا۔ اس کا رخ اپنی طرف گھماتے ہوئے اس کی پیشانی چومتا دھیمے سے بولا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں وہ متجسس سی اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ کیا کرتے تم؟ مگر وہ شرارت سے نچلا لب دباتے بات بدل کر سنجیدگی سے بولا، جس پر وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پر آنکھوں کے ساتھ ساتھ لب بھی کھل گئے۔ مطلب ایویں اس کی جان لے لیتا۔ اس کی ہونک شکل دیکھ کر وہ ہنسنے لگا۔ کیا کہا تم نے بندر؟ وہ اس کی دل جلاتی ہنسی پر غصے سے بل کھاتی چیخی تھی کہ اس کا لال بھبوکا چہرہ دیکھ کر سیگم کا جاندار قہقہہ فضا میں بلند ہوا۔ جو سچ ہے بندریا سیگم، وہ اس کی غصے سے سرخ پڑتی ناک دیکھ کر وہاں اپنے لب رکھتا مزید اسے بھڑکانے کے لیے گویا بولا ہوا کہ بندریا خطاب پر وہ چڑھتی گررائی تھی اور ہاتھ بلند کرتے اس کا چہرہ نوچنا چاہا، جس پر وہ جلدی سے اس کی کلائیاں تھامتا اس کے چہرے کو دیکھتا مسکرانے لگا۔ وہ اسے دیکھتا ہنس رہا تھا کہ اسے ہنستے تھوڑی دیر پہلے اسے دیے گئے خطاب کو سوچتے ماہی بھی کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی خوبصورت گرے آنکھوں کی چمک، سرخ دہکتے گال، گلابی لبوں سے جانکتے موتیوں کی قطار لیے دانت، وہ یہ سب اتنے نزدیک سے دیکھتا مسمرائز ہوا، آنکھیں دہکنے لگیں۔ جذبات کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ میں نے یہ تمہارے لیے لیا تھا، جب احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔
وہ ہاتھ بڑھا کر دراز سے مخملی کیس نکالتا نرمی سے بولا کہ وہ چونک کر اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جہاں وہ ایک خوبصورت قیمتی بریسلٹ نکال رہا تھا۔ اس پر جڑے ہیروں کی چمک سے اس کی آنکھیں چندی آئی تھیں، مگر اس سے بھی زیادہ خوبصورت وہ احساس تھا جو وہ محسوس کر رہی تھی۔ سیگم کو اس بریسلٹ کو اپنی کلائی میں پہناتے دیکھ کر دل کی دھڑکن تو تب کی جب اس نے جھک کر اس کی کلائی پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ "آئی لو یو ماہی"، وہ کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگاتا سرگوشی میں بولتا جھک کر اس کی پیشانی چوم گیا اور تھوڑی اس کے سر پر ٹکاتے سکون سے آنکھیں موند گیا۔ ولیمہ بھی اپنی پوری شان سے عروج پر تھا۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب تھا۔ شہر کی پوری کریم مشہور بزنس مین غرض کے ہر کوئی اس تقریب کا حصہ تھا۔ براک گرے 3 پیس میں جیل سے بال سیٹ کیے سبز آنکھوں میں سنجیدگی لیے الینا کے ہمراہ کھڑا تھا، وہیں عبران بلو 3 پیس میں بالوں کی پینی میں باندھے بے شمار سر تاثرات لیے بھوری شیو اور گھنی مونچھوں میں اپنی پوری شان سے کھڑا تھا۔ روحا بھی سیاہ گھنے بالوں کا اسٹائلش ہیئر اسٹائل بنائے میک اپ میں ڈارک لپسٹک لگائے وہ ابران پر بجلیاں گراتی بے نیاز تھی، مگر یہ تو ابران کا دل جانتا تھا کہ اس نے اپنے دل پر کتنے پہرے لگائے ہوئے تھے۔ سامنے اسٹیج پر ماہی اور سیگم، عنایہ اور آہل بیٹھے تھے۔ آہل نے سیاہ 3 پیس پہنے بالوں کو سیٹ کیے آنکھوں میں گہری چمک لیے عنایہ سے جھک کر کچھ کہہ رہا تھا، وہیں بیچ میکسی پہنے بالوں کا اونچا جوڑا بنائے گہرا میک اپ کیے حیا سے سرخ مائل سی سیگم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تینوں شیطان بلیک سوٹ میں سفید شرٹ پہنے جیل سے بال سیٹ کیے تال لکھا ہوا ہے، اپنی عمر سے بڑے اور اچھے لگ رہے تھے۔ بابر صاحب اور وہاب صاحب کریم اور سفید کلف لگے سوٹ میں شالیں اوڑھے صحیح وڈیرے لگ رہے تھے، وہیں عالیہ بیگم، عائشہ بیگم اور ذکیہ بیگم اور نائلہ بیگم ہلکا پھلکا تیار ہو کر ماحول پر چھائی ہوئی تھیں۔ ان سب کو بے حد خوش دیکھتے گرے گرارے میں بی جان کا دل مطمئن مگر آنکھیں نم تھیں کہ اتنے برسوں سے جس اذیت کی بٹی میں ان کا خاندان سلگ رہا تھا آج بالآخر آزاد ہو گیا تھا۔ شکر اللہ پاک کا کہ سب کچھ خیر و عافیت سے طے پا گیا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے بچے ساتھ بہت خوش اور پرسکون ہیں۔ وہ سب اس وقت لون میں بیٹھے تھے جب باتوں باتوں میں بی جان نے فرتے جذبات سے سامنے بیٹھے 4 جوڑوں کو دیکھ کر کہا، جس پر وہ سب بھی تائیدی انداز میں سر ہلا گئے۔ "جی بی جان، سب ہی ٹھیک ہو گیا ہے، بس اب اللہ پاک ہم پر اپنا کرم قائم رکھے"۔ ذکیہ بیگم بھی بی جان کی تائید میں گویا ہوتی وہاں موجود 4 لڑکیوں کے چہرے سرخ کر گئیں، جبکہ ان کی بوکھلائی شکل اور سرخ ہوتی رنگت دیکھ کر چاروں کے لب بے ساختہ مسکرائے تھے۔ "انشاءاللہ اللہ پاک سدا اس حویلی کو خوش اور آباد رکھے، کوئی برا سایہ بھی اب یہاں کا رخ نہ کرے"۔ پاس بیٹھے عبران کا ماتھا چومتے نم آنکھوں سے بولیں کہ سب کے دلوں سے ہوک اٹھی۔ بھلا گزرا وقت بلایا جا سکتا تھا؟ انہیں یوں آبدیدہ ہوتے دیکھ کر عبران نے انہیں اپنے حصار میں لیتے ان کا ماتھا چوما۔ "میرے ہوتے اب کوئی بری نظر بھی یہاں کا رخ نہیں کرے گی بی جان، آپ بے فکر رہیں"۔ وہ ٹھوڑی ان کے سر پر ٹکاتے مضبوط لہجے میں بولتا، سب کا دل سکون سے بھر گیا تھا۔ "اچھا اب بس یہ سینٹی ماحول کو چھوڑیں، یہ بتائیں کہ اب ہماری کب باری آئے گی شادی کی بی جان"۔ سب کو افسردہ ہوتے دیکھ ایون آنکھوں میں شرارت لیے سنجیدگی سے بولتا سب کو چونکا گیا، اور جب بات سمجھ آئی تو اس کے چہرے پر سجے سنجیدہ تاثرات دیکھتے سب سے پہلے براک کا قہقہہ بلند ہوا، جس پر آہل سیگم بھی کھلکھلا کر ہنستے اس کا پارہ ہائی کر گئے۔ "مجھے لگتا ہے آج آپ نے کچھ زیادہ برش کیا ہے دانتوں کو، اس لیے ان کی نمائش کر رہے ہیں"۔ انہیں یوں ہنستے دیکھ کر سیف جل کر بولتا، باقی سب کے چہروں پر مسکان بکھیر گیا۔ "نہیں یار، میں تو پہلی بار ایک چوزے کو دیکھ رہا ہوں جو ابھی انڈے سے پورا نکلا بھی نہیں اور شادی کا خواب دیکھ رہا ہے"۔ ہا ہا، وہ سیف کو دیکھتے آنکھ دبا کر شرارت سے بولتا، اسے انگاروں پر بٹھا گیا۔ "نہ کر یار، کیوں بھڑک رہا ہے، پہلے پورا زمین سے اگ پھر شادی کے خواب دیکھنا"۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتا براک کی طرف بڑھا ہی تھا کہ عبران نے تھام کر سنجیدگی سے سمجھایا، "آپ سب کے بیٹوں کو ترسا ترسا کر شادی نہ کروائی تو ہم بھی اس سیاہ حویلی کے 3 شیطان نہیں"۔ بے بسی سے زمین پر پاؤں مارتے عدید بولتا ان دونوں کو ساتھ لیتا اندر بھاگ گیا، جبکہ اس کی بات پر جہاں الینا، روحا، ماہی اور عنایہ کے چہرے سرخ ہوئے وہیں عبران، آہل، براک اور سیگم کے جاندار قہقہے بلند ہوئے۔ باقی سب بھی ہنستے تھے۔ وہ آج میٹنگ کے لیے شہر جا رہا تھا اور روحا کی اپائنٹمنٹ تھی ڈاکٹر سے، اس لیے وہ بھی ساتھ ہی جا رہی تھی۔ کچے پیلے رنگ کے سوٹ میں سفید دوپٹہ سر پر ٹکائے، کندھوں پر مہرون شال اوڑھے، وہ بالوں کو جوڑے میں باندھے سادگی میں سامنے سے آتی عبران کو روشن صبح کا ایک حصہ لگ رہی تھی۔ سیاہ جینس پر بلو شرٹ اور بلیک پینٹ جیکٹ، بالوں کی مخصوص پونی، بھوری آنکھوں پر سیاہ
شیڈ چڑھائے وہ سگریٹ لبوں میں دبائے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کا یہ روپ روحا کی دھڑکنیں بے ترتیب کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ سامنے بی جان کو ہاتھ ہلاتا گاڑی بھگا لے گیا۔ مین روڈ پر آتے ہی اسے سپیڈ تھوڑی بڑھائی کہ پہلے کافی سستی سے چلا رہا تھا روحا کی طبیعت کے پیش نظر، جبکہ دوسری طرف اس کی خاموشی پر وہ کڑ کر رہ رہی تھی۔ وہ کم گو تھا، یہ بات وہ جانتی تھی، مگر وہ مغرور تھا، یہ آج پتہ چلا اسے۔ جبکہ دوسری طرف وہ لب دانتوں میں دباتا اس کی خفگی سے واقف تھا، مگر اسے تپانے میں اسے مزہ آتا تھا، اس لیے چپ تھا۔ مگر اب اسے یوں خود کو نظر انداز کرتے دیکھ وہ لب بھینچ کر ہاتھ بڑھاتا اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچ گیا، جبکہ وہ جو باہر گم تھی دل کا ہلکا سا چیختی اس کے چوڑے بازو کا حصہ بنی اور ہراساں نظروں سے اسے دیکھا جو دائیں ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتا سامنے متوجہ تھا۔ چھوڑیں ابر، یہ کیا ہے؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، پلیز چھوڑ دیں، احتیاط سے مزاحمت کرتی اس کے نہ چھوڑنے پر جھنجھلا کر بولی، جس پر وہ دھیمے سے مسکرایا۔ چھوڑ دیں مجھے، چھوڑیں، وہ ناخنوں سے اس کا بازو نوچتی نیچی آواز میں چیخی تھی، مگر اس پر کسی بات کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر تھک کر اسی کے کندھے پر سر ٹکا دیا، جس پر وہ جاندار انداز میں مسکراتا اس کے سر پر جھکا۔ گڈ گرل، یہ پہلے ہی کر لیتی نا، اتنی محنت خواہ مخواہ کی تم نے، وہ اس کا سر لبوں سے چھوتے نرمی سے بولا، جس پر وہ طیش میں آتی اس کی گردن پر دانت گاڑ گئی، اور وہ جو جواباً مسکرا رہا تھا، اس کے دانتوں کی تیز چبھن پر لب بھنچتا گاڑی جھٹکے سے روک گیا۔ جھٹکا لگنے سے وہ بھی ہوش میں آتی ذرا سے پیچھے ہٹی اور رخ موڑ لیا، جبکہ وہ اس کی پشت دیکھتا حیرت سے مرر میں اپنی گردن دیکھتا بے یقین تھا کہ اس کی ننھی سی روح میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی، مگر گردن پر اس کے دانتوں کے نشان یہ واضح کر رہے تھے کہ یہ کارنامہ اس کی روح کا تھا، جبکہ روح صاحبہ اپنا کارنامہ سر انجام کر کے رخ پھیرے بیٹھی کانپ رہی تھی کہ بھلا اب اس کا کیا ری ایکشن ہوتا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے روح؟ مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتا صدمے بھری آواز میں بولتا اسے شرمندہ کر گیا۔ صرف سوری سے کام نہیں چلے گا جانم، کچھ اور کرنا پڑے گا، وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھتا مسکان لبوں میں دبا کر سنجیدگی سے بولا، جس پر روحا نے اسے سہم کر دیکھا۔ سے دیٹ یو لو می، وہ اس کے کان میں جھک کر سرگوشی میں بولا اور اس کے کان کی لو لبوں سے چھو کر اسے سہما گیا جو اس کے مطالبے پر ساکت تھی۔ پر ابر، جسٹ سے اٹ روح، وہ مچل کر مزاحمت کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کا احتجاج اس کے حلق میں دبا گیا۔ سے اٹ روح، اسے مسلسل چپ دیکھ کر عبران قدرے اس کے چہرے پر جھک کر اصرار بھرے لہجے میں بولا، آئی لو یو ابر، وہ مسلسل اس کی دہکتی سانسوں کی تپش پر سرگوشی میں کہتی سر اس کے سینے میں چھپا گئی، جو اس کے اظہار پر ساکت بیٹھا تھا۔ صرف تم ہی ہو جو عبران شاہ کی دھڑکنوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہو جانا، وہ جھک کر اس کی پیشانی چومتا پرحدت لہجے میں بولا، جس پر اس نے حیا سے لرزتے آنکھیں موند لیں۔ آئی ایم آنرڈ جانا، جھک کر اس کے کپکپاتے لبوں کو دھیرے سے چھوتے وہ جذبات سے چور لہجے میں بولتا روحا کی دھڑکنیں روک گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی براق کو دیکھ رہی تھی جو اوندا لیٹا سو رہا تھا، بال ماتھے پر بکھرے تھے اور سبز آنکھیں موندی تھیں۔ یہ تمام سوچیں اسے بے چین کر رہی تھیں، ایک طرف دل چاہ رہا تھا سب بھلا کر اسے معاف کر دے تو ایک طرف اس کی ستم گری دی اذیت یاد آ رہی تھی۔ کیا کرے کیا نہ کرے، وہ کشمکش میں مبتلا سوچوں میں گم تھی کہ براق کے جاگنے کو محسوس ہی نہ کر پائی۔ یہ لڑکی اس لیے اس کی زندگی موت کا مسئلہ بن گئی تھی جسے پانے کے لیے اس نے صحیح غلط کی تمیز بھلا دی تھی، اور اس سب میں اس نے اسے بھی اذیت دی تھی جس پر وہ اسے متفنر ہو گئی تھی، اور اس کی یہ بے رخی اسے بے چین کر رہی تھی۔ کیا سوچا جا رہا ہے انا جان؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی طرف کھینچتا اس کے اپنے چہرے پر بکھرتے بال سمیٹتا نرمی سے بولا اور اس کی کھلی آنکھوں پر لب رکھے، جس پر وہ جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اس کے لمس پر کرنٹ کھا کر اٹھنے لگی۔ کیا بےہودگی ہے، چھوڑو مجھے، بےہودگی نہیں اسے پیار رومانس کہتے ہیں، اور نہیں چھوڑ رہا، کیا کر لو گی، اور شرافت سے بتاؤ کیا سوچ رہی تھی، وہ مچل کر گرائی تھی کہ وہ اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لیتا سرد لہجے میں بولتا اس کی سیٹی گم کر گیا۔ وہ صدمے میں گھری سے دیکھنے لگی۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی ٹھرکی انسان، چھوڑو مجھے، وہ اس کے بال نوچتی شہد رنگ آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں لیے چیختی براق کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی، جبکہ اسے یوں ہنستے دیکھ مزید طیش کا شکار ہوتی اس سے پہلے اس کا سر پھاڑ دے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ خود یوں بے بس پا کر آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی،
جو اس کے یوں دیکھنے پر نچلا لب دانتوں میں دبا کر آنکھ ونگ کرتا اسے بوکھلا گیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں کچھ ایسا ویسا نہ کروں تو لیٹی رہو چپ چاپ۔ وہ اس کے سرخ لبوں کو دیکھتا اسے بیڈ پر لٹاتا دھمکی دیتے لہجے میں بولا، اور ہلکا سا اس کے لبوں پر جھکا کہ وہ ضرورت سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ اس کی معصومیت پر دھیمے سے مسکراتا سائڈ ٹیبل کی ڈرا کھولنے لگا، جس میں سے ایک سیاہ مخملی کیس نکالا اور سیدھا ہوا۔ یہ خود سے کبھی جدا مت کرنا ڈارلنگ، ورنہ مجھ سے شرافت کی امید مت رکھنا۔ وہ ایک پینڈنٹ برآمد کرتا دھمکی آمیز لہجے میں بولا، جس پر وہ بے باکی سے سر ہلا گئی اور ایک نظر پینڈنٹ کو دیکھا جس کے ہارٹ میں اینا براق لکھا ہوا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ نظر رک سی جاتی۔ یہ تمہیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ تم صرف براق شاہ کی ہو۔ وہ اسے اس کی گردن میں پہناتے سرگوشی میں بولتا اس کی گردن پر جھکا اور شہ رگ پر اپنے دہکتے لب رکھے، اور الینا اس کے پرتپش لمس پر حیا سے لرزتی اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ وہ آج کراچی آ رہا ہے۔ ہر چیز اتنی فل پروف ہو کہ اسے یاد آ جائے کہ اس نے کس سے پنگا لیا ہے۔ اپنے سامنے کھڑے اپنے ماتحتوں سے بولتے اس کی نظر سامنے LED پر نظر آتے چہرے پر مرکوز تھی۔ سب تیار ہے بوس، ہر چیز پرفیکٹ۔ ان میں سے ایک نے یقین دہانی کروائی، جس پر اس کے لبوں پر مکروہ ہنسی بکھری، جس میں کسی کو برباد کرنے کا غرور تھا۔ یہ سب کسی کو برباد کرنے کے لیے پلان کیا گیا تھا۔ دور بیٹھے اس شخص کو علم نہ تھا کہ بساط بچھا دی گئی ہے اور اب بس چال چلنے کا وقت ہے، مگر کون جانتا تھا کہ شکست کس کا نصیب بننے والی تھی، کس کی قسمت میں شہمات لکھی تھی اور کون مقدر کا سکندر بننے والا تھا۔ یہ سب وقت نے طے کرنا تھا، اور لمحہ لمحہ بیتتے وقت نے خاموشی اختیار کر رکھی، ایسی خاموشی جس نے طوفان آنے کا پیش خیمہ ہو۔ اگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ بساط بچھا دی گئی ہے تو یہاں موجود شخص بھی ناواقف تھا کہ اس نے ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ کیا سوچ رہا ہے سالے؟ میں کب سے ادھر بکواس کیے جا رہا ہوں اور تیرا دھیان پتہ نہیں کہاں ہے۔ وہ تینوں اس وقت باہر لان میں کین کی کرسیوں پر بیٹھے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہیں نہیں، بس یہی ہوں، بول کیا کہہ رہا تھا؟ وہ سوچوں سے باہر آتا گہرا سانس لیتا سنجیدگی سے بولا، جس پر آہل اور سیغم ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا جو بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ تو کہہ چکا جو کہنا تھا۔ تو بتا کیا ہوا ہے جو اتنا آدم بیزار ہے؟ کہیں الینا بھابی نے پٹائی تو نہیں کر دی، یا پھر وہ تجھے گھاس بھی نہیں ڈالتی؟ اس بات کا غم منا رہا ہے؟ آہل نے ناک سے مکھی اڑاتے زچ کرتی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بڑی سنجیدگی سے سوال کیا تھا، جبکہ اس کی بات کے اختتام پر سیغم نے بھی اس کا مذاق اڑاتے آہل کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے قہقہ لگا کر ہنسا۔ وہ کینہ توز نظروں سے انہیں گھورنے لگا جو بےغیرتی کے ریکارڈ توڑتے مسلسل ہنس رہے تھے۔ منہ بند کر لو کمینوں، یہ نہ ہو میں یہ دانت توڑ دوں۔ کیوں میرے جلے دل پر نمک ڈالتے ہو؟ وہ دانت پیس کر بے بسی سے گھرایا۔ ارے کریکشن کر لے، ہم تیرے نہیں تو ہمارا سالا ہے، اس لیے تمیز سے بات کر، سمجھا؟ اور بتا مسئلہ کیا ہے، پھر کوئی حل بھی ڈھونڈتے ہیں تیرے مسئلے کا۔ کیوں آہل، صحیح ہے نا؟ سیغم آنکھوں میں شرارت بھر کر سنجیدگی گویا ہوا اور آخر میں کمینگی سے آنکھ دباتے آہل سے بھی رائے مانگی، جس نے سر ہلا کر تائید کر دی، جبکہ ان کی بےغیرتی پر براق کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے رکھی لوازمات سے سجی میز اٹھا کر ان کے سر پر دے مارے۔ انہوں نے اس کی بات ساری آرام سے سنی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے ہم سے پہلے شادی کا میدان مارنے والا ابھی تک کمارا ہے؟ ساری بات سن کر سموسہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے آہل بے حد سنجیدگی سے بولا تھا کہ کچھ لمحے تو براق کو بھی لگے بات سمجھنے میں، جبکہ سیغم تو قہقہ لگا کر ہنسا، جس کا ساتھ آہل نے بھی دیا، جبکہ بات سمجھ میں آنے پر براق کا خون کھول گیا۔ وہ سرعت سے سامنے پڑا پانی سے بھرا کانچ کا گلاس اٹھا کر کھینچ کر اس کی طرف پھینکا، جو منہ کھول کر ہنس رہا تھا۔ منہ پر پانی پڑنے سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا کمبخت! یہ شرٹ میری این نے اتنی محبت سے مجھے پریس کر کے دی تھی، کمینے انسان! وہ بھڑک کر چیختا براق کو سکون دے گیا۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجائے گویا ہوا، بیٹھ جاؤ نوٹنکی باز، اور شرافت سے بول، میں کیا کروں؟ اوکے۔ بات پر آہل بھی خون کے گھونٹ پیتا اسے گھورتے سامنے کرسی پر بٹھا کے بدلہ ادھار رہا، اس کا بھی وقت آئے گا۔ ہاں تو تجھے کئی ضرورت پڑی تھی مہمان بننے کی، زیادہ اچھا بن کر کیا ملا تجھے؟ بس دور دور سے دیکھ کر آہیں بھر۔ اسے بتا تو کیا ہے، اور ویسے بھی تو اس کا شوہر ہے،
کچھ حق جتا۔ سمجھ تو گیا ہوگا نا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بسکٹ سے انصاف کرتے سیگم نے اسے لتاڑتے بات مکمل کرتے اینڈ پر اسے آنکھ ماری، جس پر راہیل ہنس دیا۔ مگر اب براق اسے کیا بتاتا کہ وہ تو اس کے چھونے پر ہی اس کے رقیب باتھ روم میں گھس جاتی تھی، مگر اس کی بات میں دم تھا، اس لیے ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ بہت ہی کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے تو کمینے، نوازش کرم سرکار۔ وہ ہنستا گویا ہوا، جس پر سیگم سر کو خم دیتے آنکھ بھینگ کی۔ اس کی کمینگی پر ان تینوں کے قہقہوں سے پورا لان گونج اٹھا۔ وہ بھلا اپنے یار کو کیسے دکھی دیکھ سکتے تھے؟ بھائی میں نے یہ کباب اسپیشل آپ کے لیے بنائے ہیں، ٹیسٹ کر کے بتائیں کیسے ہیں؟ وہ تینوں ہنس رہے تھے جب ماہی ٹرے اٹھائے وہاں آئی۔ اس کے پیچھے انایا بھی تھی، جس کے ہاتھ میں چائے کا سامان تھا۔ ان دونوں کو آتے دیکھ کر راہیل اور سیگم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تم نے بنائے ہیں تو اچھے ہی ہوں گے، اور اپنے بھائی کو دفع کرو، وہ گھر جا کر اپنی زوجہ کے ہاتھ کے کھا لے گا۔ ماہی کے ہاتھ سے کباب کی پلیٹ لیتے سیگم نے سخت گھور کر براق کو دیکھا۔ تم نے بنایا؟ اچھا، براق کو دیکھا۔ سیگم پلیز، وہ دھیمے لہجے سے منمنائی۔ کیا سیگم؟ بولا نا بہت اچھے ہیں، دل چاہ رہا ہے ہاتھ چوم لوں تمہارے۔ وہ سالم کباب نکلتا سامنے تپے بیٹھے براق کو دیکھتا معنی خیزی سے بولا، اور کہاں امید تھی اسے اس سے اس بے باکی کی، جبکہ اس کمینگی پر براق کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا منہ توڑ دے۔ اسے دفع کرو این سویٹی، تم چائے تو دو مجھے۔ انہیں آپس میں الجھتے دیکھ کے راہیل نے سرد سے انایا کو کرسی پر بٹھاتے اپنا مطالبہ پیش کیا، جبکہ براق کے سامنے ان دونوں کی بے باکی پر ماہی اور انایا کا برا حال تھا۔ ادھر براق کا بس نہیں چل رہا تھا مکہ مار کر ان کی شکلیں بگاڑ دے، بے غیرت کہیں کے۔ وہ کمینہ توز نظروں سے گھورتا انہیں سالم نگلنے کے لیے تیار تھا۔ ویسے ماہی کو بھی میں نے اسی طرح منایا تھا، میں نے تجربہ کی بنا پر مشورہ دیا تھا، تمہیں چاہیے تو آزما لو۔ وہ شرارت سے بول کر منہ پھاڑ کر ہنستا اٹھ کر بھاگا، جبکہ اس کی بے حیائی پر پہلے سے تپا بیٹھا براق سیخ پا ہوتا دانت پیس کر اس کے پیچھے بھاگا۔ کمینے، کیا بکواس کر رہا ہے ایک بھائی کے سامنے، کیا بےہودہ ہانک رہا ہے بے غیرت! آگے آگے بھاگتے سیگم اور اس کو برا بھلا کہتے براق کو دیکھتے ماہی حیران تھی۔ ہاتھ بڑھا کر انایا کو اپنے حصار میں لیتے اسے بوکھلانے پر مجبور کرتے راہیل کے قہقہے بے قابو تھے، اور ادھر براق کا بس نہیں چل رہا تھا کمبخت کی گردن مروڑ دے۔ میں آفس جا رہا ہوں، تم اب ریسٹ کرو، اوکے؟ اور باہر مت جانا، وہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر لوٹے تھے۔ جب روحا کو ریسٹ کا بولتے وہ اس کی پیشانی چومتا باہر نکل گیا، جس پر وہ سر ہلاتی کمرے کی طرف بڑھ گئی کہ لمبے سفر سے تھک جو گئی تھی۔ ابھی وہ لیٹی تھی کہ سیل کی بجتی ٹون پر نمبر دیکھا جو انجان تھا۔ سوچ میں پڑ گئی کہ اٹھائے کہ نہ اٹھائے، مگر مسلسل ہوتی بیل پر اٹھا لیا۔ ہیلو، روحا شاہ بات کر رہی ہیں؟ بھاری مردانہ آواز گونجی، جس پر وہ گھبرا کر سیدھی ہو گئی۔ جی بول رہی ہوں، وہ سنبھل کر محتاط لہجے میں گویا ہوئی۔ کیا آپ جانتی ہیں مسز عبران شاہ، آج سے 9 سال پہلے آپ کو عبران شاہ کے حکم پر نکالا گیا تھا؟ بے رحمی سے بولے گئے جملے روحا کے سر پر آسمان گرا گئے۔ نہیں، اس کے لب بے یقینی سے پھڑپڑائے۔ فون کب بند ہوا اس کے ہاتھ سے چھوٹا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ ہوش میں آتی جلدی سے بی جان کا نمبر ملا گئی، سانس بند ہونے کے در پر آ گئی تھی۔ بی جان کا اقرار یا انکار اسے توڑ بھی سکتا تھا اور جوڑ بھی، اس لیے وہ رکتی سانسوں سے انتظار کرنے لگی۔ میں صرف ایک سوال پوچھوں گی بی جان، جس کا جواب مجھے سچ سننا ہے۔ آپ کو عبران کی قسم مجھے بتائیں کہ مجھے حویلی سے کس کے کہنے پر نکالا گیا تھا؟ وہ ضبط کیے سرد لہجے میں بولتی بی جان کو دہلا گئی۔ روحا کیا بول رہی ہو بیٹی؟ مجھے صرف بتائیں کہ کس کے کہنے پر نکالا گیا مجھے؟ ضبط کھو کر چلاتی بی جان کو ساکت کر گئی۔ جواب دیں بطول شاہ۔ عبران، وہ گستاخ ہو کر چیخی، جس پر وہ آنکھیں موند کر گہرا سانس لیتی عبران کہتی تھکن زدہ سے ڈھہ گئیں، جبکہ ڈھہ تو روحا کی ذات بھی گئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، کیا اتنی عرضہ تھی؟ وہ گہرے سانس لیتی بیٹھتی چلی گئی، اور سیاہ آنکھوں میں سمندر سے ابلتا گالوں پر بہنے لگا۔ کیوں کیا ایسے؟ کیوں مجھے تباہ کر دیا آپ نے ابر؟ چیخ چیخ کر روتی اذیت کی انتہاؤں پر تھی، جبکہ دوسری طرف بی جان کی بات سنتا عبران بھی اذیت کی انتہا پر پہنچتا ساکت تھا۔ یہ سب یوں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے فون کان سے لگاتے میٹنگ ادھوری چھوڑ کر لفٹ کی طرف بھاگا۔ زندگی ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی، اس کی روح کیسی ہوگی؟ یہ سوچ ہی عبران کا دل بند کر دینے کو کافی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ درندہ روحا کے بے جان وجود کو گاڑی میں ڈالتا مغرور سا مسکرایا تھا کہ چال چل دی گئی تھی، مہرے سج چکے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ جیت عبران کا مقدر بنتی ہے یا پھر اس کا مقدر بنتی ہے۔
اور گھر آتے ہی خالی گھر کو دیکھتے عمران شاہ پوری ذات سے ہلا تھا۔ اس کی بیوی غائب تھی۔ گارڈ کہہ رہا تھا کہ اس نے روکنے کی کوشش کی میڈم کو، مگر وہ روتی ہوئی بھاگ گئیں۔ جبکہ گھٹنوں کے بل گرتے عمران شاہ جانتا تھا کہ اس نے روح کو کھو دیا ہے۔ اسے تو وہ ڈھونڈ ہی لیتا، مگر اس کے دل میں اپنا مقام کیسے ڈھونڈتا؟ اس کا بچہ اور بیوی غائب تھے، جس کی وجہ سے وہ خود تھا۔ یہ سوچ ہی کتنی اذیت ناک تھی کہ عمران کو اپنا دل ٹکڑوں میں بٹتا محسوس ہوا۔ ہیلو اولڈ فرینڈ، کیسے ہو یار؟ برے حالوں میں ہی ہوگے۔ تمہاری بیوی جو میرے پاس ہے۔ مسلسل بجتے فون کو کان سے لگائے تھا کہ اس کا پھونکا گیا سور عمران کو ساکت کر گیا۔ اس کی بیوی اس کمینے کے پاس تھی، یہ سوچ بھی اسے مار دینے کو کافی تھی۔ یہ سب کر کے تم نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے میر، اب تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پہلے ڈھونڈ تو لو، وہ یکلک ضبط ہو کر چیخا، جس پر وہ اندر اندر خائف ہوتا بظاہر مضبوطی سے کہکہ لگا کر ہنستا کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ اور ادھر عمران شاہ آتش فشاں بنا شاہ ولا سے نکلا تھا۔ میر کا تختہ الٹ دو خاور، اسے زندہ میرے پاس لاؤ، مجھے میری بیوی ہر حال میں اس کی پہنچ سے دور چاہیے۔ گلاس وال کے سامنے کھڑا وہ چٹانوں کی سختی لیے بولا، لہجہ آگ کو مات دے رہا تھا۔ بری آنکھوں میں غضب کی سرخیاں تھیں، جن میں کئی طوفان لیے بسے سب کچھ نہیں تہز نہز کرنے کو تیار تھے۔ وہ بیٹھ کر اب اس کا اگلا قدم دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں غلطی کرے اور اس کی گردن دبوچ لے۔ یہ بات تو جان گیا تھا کہ وہ یہیں تھا، اس لیے اسے پکڑنا مشکل نہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ لے گا اور پھر وہ اسے بتائے گا کہ کیسے چھوڑ کر جاتے ہیں، ایسی سزا دے گا کہ وہ بھاگنا بھول جائے گی۔ کیسے وہ اتنی بڑی غلطی کر سکتی ہے؟ وہ سامنے دیکھتا بری آنکھوں میں جذبات کا سمندر چھپائے بے چین تھا۔ کب اس کی روح اس کے پاس ہوگی اور وہ اسے بتائے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر اس سے پہلے وہ یہ بھی بتائے گا کہ اس سے دور ہونے کا خیال بھی اگر اس کے ذہن میں آیا تو وہ دنیا کو آگ لگا دے گا۔ اگر اس سے کچھ ہوا تو وہ اس دنیا کو نہیں تہز نہز کرنے میں لمحہ بھی نہیں لگائے گا، مگر اس سے پہلے اسے ڈھونڈنا تھا۔ اس حیوان کو ایسی عبرتناک سزا دینی تھی اس کی روح لرزائے اس کی بیوی کو چھونے سے پہلے۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا، اندر کی بے چینی کو چھپائے سامنے دیکھتا، میر کی بربادی کے لیے تیار تھا۔ سر وہ اپنے فارم ہاؤس پر ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب عقب سے خاور کی آواز پر چونکا۔ چلو آج میر صاحب کو بتا ہی دیتے ہیں کہ عمران شاہ کون ہے، وہ مخصوص سرد لہجے میں کہہ کر گن پیچھے ڑستا باہر نکلا، جس پر خاور بھی یس سر کہتے اس کے پیچھے تھا۔ اللہ کا واسطہ مجھے جانے دو پلیز، مجھے جانے دو پلیز، وہ تڑپ تڑپ کر روتی بے بسی سے رو رہی تھی۔ مسلسل دروازہ بجاتے وہ اذیت کی انتہاؤں پر تھی۔ سوچ کے نئے اور کھلتے اسے بے چین کر رہے تھے۔ گئے دنوں میں اس کی نچھاور کی گئی محبت اسے بے جان کر رہی تھی۔ اس کی محبت کو دیکھ کر ہی وہ اس سے جواب طلب کرتی، یوں وہاں سے بھاگتی تو نہ، مگر وہاں سے بھاگ کر اب وہ جہاں آ کر پھنس گئی تھی وہ اسے مار ڈالنے کو کافی تھا۔ اب بھی وہ اذیت کی انتہاؤں پر پہنچتی اسے سوچ رہی تھی جو اس کے لیے ہمیشہ ابر رحمت بنا رہا تھا۔ پلیز ابر آ جائیں، مجھے یہاں سے نکال کر اپنی پناہوں میں چھپا لیں، ورنہ آپ کی روح مر جائے گی۔ وہ سر گھٹنوں میں ٹکاتی بے بسی سے بڑبڑاتی بے آواز رو رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں سمندر بہہ رہا تھا کہ اگر عمران اپنی روحا کا یہ حال دیکھ لیتا تو میر کو جان سے مار دیتا، مگر افسوس تو یہی تھا کہ وہ اس کے پاس نہیں تھا، جو اس کی روحا کا مکین تھا، دل کی دھڑکن تھا اور اس کے پور پور میں بسا ہوا تھا۔ کلک کی مدھم آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے دیکھا تو وہ بے حیا شخص مکروہ ہنسی ہنستا اس کے سراپے کو گہری نظروں سے دیکھتا اس کی جان لبوں پر لے آیا۔ تو جان من کیا خیال ہے، تمہارے اس حسن کو خراج پیش کیا جائے یا پھر اپنے شوہر کے سامنے یہ سب دہرانا چاہتی ہو؟ وہ کمینگی سے بولتا روحا کو ساکت کر گیا۔ میں مر جاؤں گی مگر تمہاری یہ عزائم کامیاب نہیں ہونے دوں گی، سنا تم نے؟ وہ دو پھٹی مضبوطی سے دبوچتی بل کھا کر چلائی تھی، جس پر میر کے لبوں پر ایک احساسیہ جاندار مسکراہٹ ابھری جس نے روحا کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تم مر جانا مگر میرا مقصد پورا ہونے کے بعد۔ وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھتا، ہوس بھری نظروں سے اسے دیکھتا گویا ہوا، جس پر روحا چلا کر ایک طرف بھاگی، مگر پیچھے اسے پکڑنے کے چکر میں مہر کے ہاتھ اس کا دوپٹہ آیا جو اس کے سر سے سرکتا میر کے ہاتھ میں آ گیا۔ بکھرے بال، متناسب سراپا اور مدہوش کن نقوش، یہ اب مل کر اسے ایک شیطان کے روپ میں ڈھال گئے۔ اس کے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا، جس پر وہ چیخی کہ وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتا اس کی سراسمگی حدوں پر پہنچاتا ساکت کر گیا۔ ٹھا
اس سے پہلے وہ کچھ کرتا روم میں گولی کی آواز گونجی، جس پر تڑپ کر روحا نے سامنے دیکھا جہاں اس کا شوہر گن لیے کھڑا سرخ اور ماند بھوری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور میر وہ تو کندھے پر لگتی گولی سے ایک دم بے جان ہوتا فرش پر گرا، اور اس کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی روحا بھاگ کر عمران کے سینے میں جا چھپی، جو اسے اس حالت میں دیکھا غضب کی انتہاؤں کو پہنچتا لب بھیج گیا۔ 20 منٹ میں وہ اس کے اڈے پر پہنچ گئے تھے۔ اس کے گارڈز اور گنڈوں کو ڈھیر کرنے میں انہیں گھنٹہ بھی نہیں لگا تھا۔ تیزی سے اندر بڑھتے وہ کمروں میں جھانک رہا تھا کہ دفتن سامنے بنے ایک کمرے سے چیخ ابھرتی جس نے عمران کے قدم اکھاڑ دیے تھے۔ یہ آواز اس کی روح کی تھی۔ اس حیوان کے شکنجے میں اپنی جان کو سوچ کر عمران کا دل کیا وہ اس سمیت پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ اس سے پہلے اسے چھونا عمران نے راکھ کر نشانہ اس کے کندھے کا لیا، جس پر وہ آہ کرتا نیچے گرا۔ اب کراہ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر سجے پتھریلے تاثرات نے اس کی رہی سہی ہمت بھی نچوڑ دی۔ جھٹکے سے روحا کو خود سے الگ کرتے اس نے اس کی کلائی تھام کر اس کے بے ہوش وجود پر آخری قہرآلود نظر سے دیکھ کر اپنے کندھوں پر موجود بلیک شال سے اڑائی، اور مڑ کر اسے روحا کو گھسیٹتے وہ تیزی سے مڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ عمران کے اشارے کو سمجھتے ہوئے اس کے بے ہوش وجود کو اٹھانے لگے۔ وہ لبوں کو بھینچے اس کی کلائی اپنی سخت گرفت میں لیے تیزی سے چلتا اپنے کمرے میں آ کر رکا اور اسے کھینچ کر سامنے گیا، جو خوف سے زرد پڑتی لرز رہی تھی۔ جب میں نے کہا تھا کہ تم گھر سے نہیں نکلو گی تو کیا سوچ کر تم نے گھر سے باہر قدم بھی رکھا؟ وہ اسے شانوں سے تھام کر سرخ ہوتی آنکھوں میں جنون لیے چیختے غصے کی شدت سے اس کا ہاتھ اٹھا اور روحا کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ چٹاخ! پورے کمرے میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کر چیختی پیچھے جا کر گرتی، اس کے مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ تم جانتی ہو اگر مجھے ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ اس کے گال پر چھپے اپنی انگلیوں کے نشان دیکھتا وہ آپے سے باہر ہوتا چلایا تھا۔ بیتے وقت میں وہ اذیت کی جس بھٹی میں سلگا تھا یہ صرف وہ جانتا تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا تم مجھ سے دور ہو جاؤ گی؟ ہاں، جواب دو۔ تم میری ہو، صرف میری، اور مجھ سے نجات تمہیں صرف موت ہی دے سکتی ہے۔ سنا تم نے؟ شانوں پہ اس کی سخت گرفت اور اس کی دھاڑ نے روحا کو بے جان کر دیا۔ وہ تھر تھر کانپتی اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتی بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کے گلاب چہرے پر بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر اندر ہی اندر بے چین ہوتے بظاہر اس کے بازوؤں پر گرفت سخت کر گیا، جبکہ وہ میچی آنکھوں اور بگڑے تنفس سے اس کے دہکتے لمس، سانسوں کی سلگتی تپش سہمتی بمشکل کھڑی تھی، اور اپنی جلتی آنکھوں کو موند کر اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ میری سانسیں رک گئی تھیں روح، تمہیں کسی اور کی پناہ میں سوچتے ہی میرا دل رک گیا تھا۔ وہ بھاری آواز میں سرگوشی سے بولتا روحا کو تڑپا گیا۔ مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، وہ شدت سے اس کے سینے میں چھپتی روتے ہوئے بولی۔ دل ابھی تک دھڑک رہا تھا، کیا ہوتا اگر وہ نہ آتا؟ یہ سوچ ہی اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھی۔ وہ ان چند گھنٹوں میں جان گئی تھی کہ اس کے پیروں تلے زمین اور سر پر موجود آسمان کی وجہ صرف وہی تھا جو اس کا محرم تھا۔ اس کی باہوں کے سوا اور اسے کہیں بھی پناہ نہیں ملنی تھی، تو اسے چھوڑ کے جانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے جو بھی کیا غلط کیا، میں مانتا ہوں، مگر تم نے مجھ سے دور ہونے کا سوچا بھی کیسے؟ وہ اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑتے اپنی پرتپش سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتا آنچ دیتے لہجے میں بولا، جس پر وہ بے آواز روتی لب بھیج گئی۔ میں نے جو بھی کیا وقت کے عین مطابق تھا۔ میری جگہ تم ہوتی تو کیا کرتی؟ ہاں، کیوں تمہیں میری اذیت نظر نہیں آئی؟ وہ اس کی میچی آنکھوں کو دیکھتا دکھ سے بولتا اپنا آپا شکار کر گیا، جس پر روحا نے تڑپ کر آنکھیں کھولی اور نظریں سیدھا ان بھوری کانچ سے ٹکرائیں۔ مجھے کوئی جواب نہیں چاہیے ابر، مجھے صرف آپ کی محبت اور آپ کا عمر بھر کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتی بھیگی آواز میں بولتی عمران کو ساکت کر گئی تھی۔ آئی لو یو روح، آئی کانٹ لیو ود آؤٹ یو جان۔ وہ سرگوشی میں بولتا روحا کو ساکت کر گیا۔ پٹ سے آنکھیں کھولتے اس نے اسے دیکھا جو بھوری آنکھوں میں چاہت کا ایک جہاں آباد کیے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اٹس ریئلی جانا؟ وہ ہلکے سے اس کے حیران چہرے پر پھونک مارتا دلکشی سے بولا، جس پر اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ جو مسکرا رہا تھا تڑپ کر جھکا اور نرمی سے اس کی بھیگی آنکھیں چوم لیں۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم رونے لگو گی تو میں اظہار ہی نہ کرتا، وہ شرارت سے بولا، جس پر وہ اپنے آنسو پوچھتی کھلکھلائی تھی۔
عمران شاہ تم سے بے حد و حساب محبت کرتا ہے روبر، وہ اس کے لبوں پر جھکتا جذبوں سے گندے لہجے میں بولتا روحا کی روح کو گہرائیوں تک شاد کر گیا۔ اپنے لبوں پر اس کی گرفت محسوس کرتی وہ آنکھیں موند گئی۔ یا رینا کیا کر رہی ہو؟ ایک بلیک شرٹ مانگی تھی، وہ بھی نہیں مل رہی تمہیں؟ صبح سے براق نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا، کبھی یہ کام کبھی وہ کام۔ اب بھی وہ اس کی حکم پر وارڈروب میں گھسی اس کی شرٹ ڈھونڈ رہی تھی جو مل ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ شرٹ تو براق نے چھپا دی تھی، اور وہ اس کی پشت پر کھڑا آنکھوں میں شرارت لیے سنجیدگی سے بولتا اسے مزید خائف کر رہا تھا۔ پتہ نہیں آج اسے کیا ہو گیا تھا جو اسے ہراساں کر رہا تھا، مگر یہ وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ سیگم کی کمینے کے مشورے پر عمل کر رہا ہے اور اس کی جان مشکل میں ڈال رہا تھا۔ مجھے نہیں مل رہی، تم کوئی اور پہن لو۔ ایسے کیسے کوئی اور پہن لوں؟ مجھے وہی پہننی ہے، تم ڈھونڈو۔ وہ جھنجھلا کر بولی ہی تھی کہ وہ اس کی بات کاٹتا تنک کر بولا، جس پر اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ میں تمہاری ملازم ہوں جو تمہاری شرٹ ڈھونڈوں؟ تو پھر خود ڈھونڈ لو۔ وہ تب کر بولتی اسے پیچھے ہٹاتی مڑی ہی تھی کہ وہ اس کی کلائی تھامتا الماری کا دروازہ بند کرتا، اسے دروازے سے پن کرتے، اس کی کلائیاں پیچھے باندھتے اسے بوکھلا گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اترتے نرم گرم سے جذبات محسوس کرتے ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ تم جانتی ہو تو براق شاہ کے دل میں رہتی ہو ہے نا؟ وہ اس کے کان میں جھکتے سرگوشی میں بولا اور نرمی سے اس کی لو لبوں سے چھو لی۔ وہ کمر الماری سے ٹکائے ساکت سی کھڑی اس کی دہکتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ بدن لرز رہا تھا، نظریں جھکی ہوئی تھیں، جن کی اوٹ سے نظر آتا برہنہ مضبوط سینہ اینا کی دھڑکنیں روک رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تو کب سے بغاوت پر اتری ہوئی تھیں۔ جب جب براق اس کے پاس ہوتا تھا ان کی رفتار تیز ہو جاتی تھی۔ اس کے سفید چہرے پر چھائی سرخی، بھینچے سرخ لب اور خوابناک بند آنکھیں اور ان پر لرزتی پلکیں، یہ منظر اتنا جان لیوا تھا کہ براق کو اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاتھ بڑھا کے اس کے نابی گل کو چھوا تو ایک دل فریب احساس تھا جس کے زیر اثر وہ جھکا اور وہاں اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ میں نے بھی جو کیا صرف تمہیں پانے کے لیے کیا نا، اس سب میں میرے نفس کا عمل دخل نہیں تھا، صرف محبت تھی جس میں میں اتنا بے بس ہوا کہ اس انتہا کو پہنچ گیا۔ ورنہ میرے جذبوں سے تم واقف نہ ہو میں یہ مان ہی نہیں سکتا۔ وہ جذبوں سے گندی گمبھیر آواز میں بولتا الینا کو ساکت کر گیا۔ براق پلیز، وہ کپ کپاتے لبوں سے وہ مشکل بولی تھی، اس کے مضبوط ہاتھ کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتے سن رہ گئی۔ میں صرف تم سے معافی کا طلبگار ہوں اینا، مجھے معاف کر دو پلیز۔ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکاتے وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولتا اینا کو عجیب سے احساس سے دوچار کر گیا۔ میں تم سے محبت کی طلب نہیں رکھتا اینا، صرف معاف کر دو۔ میرے لیے تمہاری معافی ہی کافی ہوگی۔ بیڈ سے اترتے اس نے باتھ روم کو تم نے مجھے زمانے بھر میں رسوا کر دیا تھا براق، نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ نکلا تھا، جس پر براق نے برق رفتاری سے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو بھیگی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مگر عزت بھی تم نے ہی دی ہے، اور اس عزت کے لیے میں تمہیں معاف کرتی ہوں براق شاہ، اس نے اسے بہت ہی نرم لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا الینا اپنے گال صاف کرتی بھیگی آواز میں گویا ہی جس پر براق کے تڑپتے دل کو سکون ملا، وہ ایک دم ہلکا پھلکا ہوتا مسکرایا تھا، اور اس عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا براق شاہ، یہ وعدہ رہا۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی چومتا ایک عزم سے بولا تھا جس پر وہ دھیمے سے مسکرائی تھی۔ اس کے لمس میں کیا نہیں تھا، تحفظ، جنون، محبت، دیوانگی، یہ سب محسوس کرتے الینا کا دل مطمئن تھا کہ اس کا ہمسفر، اس کا محافظ اس سے اتنی محبت کرتا ہے جو اس کے لیے دنیا سے ٹکر لے سکتا تھا۔ بھلا اس کی جگہ کوئی نفس پرست ہوتا تو اس سے اپنی ہوس پوری کر کے اسے پھینک دیتا، مگر وہ تو اسے اپنی عزت بنا کر لایا تھا، اور ادھر براق کا دل سجدے میں جھکا تھا کہ وہ اس کی محبت پر ایمان لا چکی ہے۔ اس کے گرد بازوؤں کا حصار سخت کرتے وہ اسے سینے سے ٹکا کر عرصے بعد پرسکون ہوتا تھوڑی اس کے سر پر ٹکائے آنکھیں موند گیا۔ بتا بھی دو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ اس سے مخاطب تھی۔ وہ اسے سرپرائز کہہ کر لایا تھا، اور اب اسے مسلسل ڈرائیونگ کرتے دیکھ کر الینا پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ بس پہنچنے والے ہیں، ریلیکس جانم۔ وہ اس کی معصوم چہرے کو دیکھتا شرارت سے گویا ہوا، جس پر الینا ایک خفگی بھری نظر اس پر ڈال کر رخ موڑ گئی۔ خود وہ سیاہ جینز اور براؤن شرٹ پر سیاہ جیکٹ پہنے، بالوں کو سمیٹے سیٹ کیے، سبز آنکھوں پر گلاسز چڑھائے مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ گاڑی سبک رفتاری سے چلتی
अलीना के कॉलेज के सामने आकर रुकी, जिस पर वह चौंक कर इसकी तरफ मतवज्जा हुई। ये सब क्या है? वो मुश्किल बोल पाई। तुम्हारे ख्वाब की तकमील का रास्ता। वह इसकी तरफ झुकता नरमी से बोला कि इसकी बात पर अलीना की आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। डॉक्टर बनना इसके लिए क्या था, ये सिर्फ वो जानती थी, और आज अपने ख्वाब को यूं पाया तकमील तक पहुँचते देखकर उसका दिल चाह रहा था कि वो चिल्लाकर सबको बताए कि उसके रब ने उसे ऐसा हमसफ़र दिया है जो बेहतरीन है। वह भीगी आंखों और कपकपाते लबों से यकटक इसे देख रही थी, ज़ुबान के साथ देने से कासर थी। इट्स ओके अना, रोने की ज़रूरत नहीं है जान। उसके गाल को थपथपाते वो नरमी से इसकी आंखों में ज़ाहिर होते शुक्रिया का जवाब देते हुए बोला, एक और सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। तुम भी मेरे लिए किसी सरप्राइज़ से कम नहीं हो। इसकी सवालिया नज़रों पर बराक शोखी से बोला कि अलीना सुर्ख होती दिल में उठते तशक्कर के एहसास तले धीमे से बोलती बेसाख्ता उसके कंधे पर सर रख गई। उसका जवाब आपको बाद में दिया जाएगा। उसके कान में सरगोशी करते हुए उसे छुपने पर मजबूर कर गया। नहीं बीजान, सब ठीक है, मैंने सब सच बता दिया रूहा को, आप बेफिक्र रहें, सब ठीक है। सुबह बीजान के फ़ोन में फ़िक्रमंद होने पर अबरान नरमी से सारी सूरत हाल से आगाह करता उन्हें पुरस्कून कर गया था। अगवा वाली बात खफ़फ कर दी गई थी कि बीजान परेशान हो जाती। वो तो ठीक है अबरान, आप कल हवेली आ जाएं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। रूहा को फ़ोन दें ताकि मैं उससे बात कर सकूं, वो फ़िक्रमंदी से बोली। अब भी 15 मिनट बीजान से बात करके रूह ने फ़ोन अबरान को पकड़ा दिया। मैंने उन्हें समझा दिया है, वो बस फ़िक्रमंद थी। वो धीमे से बोलकर जूस पीने लगी, जिस पर अबरान कहता फ़ोन पर मतवज्जा था। मुझे कुछ काम है, मैं आ जाऊँगा जल्दी, फिर हम हवेली के लिए निकलेंगे, ओके। वो खड़ा होता कोट पहनते हुए बोला, अल्लाह हाफिज़। झुककर इसका माथा चूमते वो मोहब्बत भरी नज़र इस पर डालता बाहर निकल गया। वो कमरे से सीधा पोर्च में आया जहाँ कावर उसके इंतज़ार में खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम सर, उसने मुअद्दब लहजे में सर सलाम झाड़ा। वालेकुम अस्सलाम कावर, फार्म हाउस चलो। और इसकी सुबह से खातिर मदारत की है ना। गाड़ी में बैठते इब्रान ने सर्द लहजे में सलाम का जवाब देकर मीर के बारे में पूछा, जिस पर कावर ने यस सर कहते गाड़ी आगे बढ़ाई। वो सिर्फ इसकी रूह का गुनहगार नहीं था, बल्कि उसने कितनी ही मासूमों की ज़िंदगियां बर्बाद की थीं, इसलिए अब अबरान की अदालत में उसकी सज़ा मुतय्यन हुई थी। इसमें कमी बेशी की गुंजाइश नहीं थी। बाहर निकलकर उसके कदम बेसमेंट की तरफ थे, जहां वो उसे ऐसे कई लोगों को सज़ा देता था जो कानून की पकड़ में नहीं आते थे। हेलो ओल्ड फ्रेंड, कैसे हो? मेरे आदमियों ने बहुत इज्जत दी होगी ना तुम्हें। सामने कुर्सी पर लहू लहान बंदे मीर को देखकर वो सर्द लहजे में बोलकर अपनी शर्ट उतार कर कावर को पकड़ा गया। लेकिन मुझे कमी लग रही है तुम्हारी मेहमान नवाजी में, इसलिए अब जो मैं करूँगा वो यकीनन तुम पसंद करोगे। वह गन उठाकर सुलगते लहजे में बोलता मीर के होश उड़ा गया, जबकि अपनी मौत को यूं सामने देखकर मीर बौखलाकर मनमनाया, नहीं अबरान प्लीज़ मुझे जाने दो। चुप, एकदम चुप। तुम्हें मैंने कई मौके दिए हैं, अब नहीं, अब सिर्फ सज़ा होगी कि तुम जैसे बेगैरत लोगों को कोई जगह नहीं जहाँ तुमने कितनी ही ज़िंदगियाँ बर्बाद की हों। अब तुम्हारी बारी है, सुना तुमने? आज यौम हिसाब का दिन था, कलमा पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से अब तुम्हारी लाश ही जाएगी। उसकी सपाट गिराहट पर मीर ने अजियत से अपनी आंखें मूंद ली, और उसकी आंखें मूंदते ही फ़िज़ा फायर की आवाज़ों से गूंज उठी। इसकी लाश उसके घर पहुँचा दो, और ये केस कैसा होना चाहिए ये तुम जानते हो खावर, वैसा ही जैसा तुम्हारी बीवी का बना था। वह गन खावर को देता धीमे से बोला, जिस पर खावर ने अपनी नम आंखें उठाईं, जिनमें उसके लिए नफ़रत और अपनी बीवी के लिए सिर्फ मोहब्बत थी, जो इस दरिंदे की हवस का शिकार हो गई थी। और इस कमीने ने एक्सीडेंट का केस बनाकर पुलिस का मुंह बंद कर दिया। खावर एक आम सिक्योरिटी ऑफिसर था, कहाँ इसका मुकाबला कर सकता था। इसलिए गम की शिद्दत से वो खुदकुशी करने के लिए सड़क पर आया था कि अबरान की गाड़ी से टकराया, जिसने न सिर्फ अपना दायां हाथ मुकर्रर किया बल्कि इसका इंतकाम भी लिया था। और आज खावर को लगा कि उसने अपनी बीवी का बदला ले लिया था। आज वो सुरखरू था। तभी इसकी हुक्म पर एक नफ़रत अमेज़ नज़र मीर पर डालता उसकी तरफ बढ़ा। दिल और दिमाग आज पुरस्कून था। गाड़ी थोड़ी देर बाद एक होटल के सामने रुकी, जिस पर अलीना ने हैरत से उसे देखा, जो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ मतवज्जा था। ये यहाँ क्यों आए हैं बराक? वो सवालिया लहजे में बोली। सरप्राइज़ है, इसलिए उतरो अब नीचे। वो मद्दम मुस्कुराहट से बोलकर नीचे उतरा, जिस पर अलीना भी उसकी पैरवी की। बाहर आकर उसका हाथ पकड़ते वो अंदर की जानब बढ़ा। अलीना का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। इसकी आंखों के तकाज़ों से वो अनजान तो न थी। लिफ्ट में दाखिल होते बराक ने टॉप फ्लोर का बटन प्रेस किया। वो एक नज़र ऐना पर डाली, जो घबरा रही थी। इसे यूं बेचैन होते देखकर बराक के घनी मूंछों तले दिलकश मुस्कान उभरी।
مگر کچھ کہنے سے پرہیز کیا۔ دفتن براق کا سیل بجا۔ وہ چونک کر فون کان سے لگا گیا جہاں وہ دونوں کمینے ایک ساتھ تھے۔ بول کیوں فون کیا ہے؟ وہ اس کی بے وجہ مداخلت پر چڑھتا دانت پیس کر بولا کہ اسد یوں غصہ ہوتے دیکھ علینا بھی چونک گئی۔ پھر سمجھ آ گیا کہ اہل اور سیگم بھائی ہی ہوں گے، وہی تھے جو براق کو تپانے کا کام سر انجام دیتے تھے۔ کیا بول؟ ہاں کہاں ہے؟ حویلی میں نہیں ہے؟ کدھر مر گیا ہے سالے؟ اس کے یوں ایٹیٹیوڈ پر اہل بھی بھڑک کر بولا۔ براق کا دل کیا کہ منہ توڑ دے کمینوں کا، جو بے وقت فون کرتے تھے۔ یہی ہوں، تیرے کیے پر عمل کر رہا ہوں، اور کچھ پوچھنا ہے تو صبح پوچھ لینا، ابھی دفعہ ہو جاؤ دونوں۔ وہ اس کے بھڑکنے پر دانت کچکچا کر بولتا کال ڈسکنیکٹ کرتا فون آف کر گیا کہ جانتا تھا کمینے دوبارہ فون ضرور کریں گے۔ دیکھا کیسے سالہ رنگ رلیاں منا رہا ہے کمینہ، آنے دے ہڈی پسلی ایک کروں گا۔ اور ایسے اہل ہم نے اسے تو مشورہ دے دیا تھا، مگر ہمیں خود بھی تو اپنی بیویوں کو سرپرائز دینا چاہیے نا۔ بول کیا کہتا ہے؟ یہ نہ ہو سالہ ہم سے نمبر لے جائے۔ سیگم براق کو کوستے اینڈ پر پرسوچ لہجے میں بولتا اہل کو چونک آ گیا۔ واقعی بات میں دم تھا۔ بالکل نیک خیال ہے، عنایا خوش ہو جائے گی۔ وہ ابھی تصور میں عنایا کا شرمایا چہرہ دیکھتا ہلکا سا مسکرا کر اس کی تائید میں گویا ہوا، جس پر سیگم بھی ماہی کو سوچنے مسکرایا تھا۔ لفٹ کھلتے ہی جو منظر علینا نے دیکھا وہ اسے ساکت کر گیا تھا۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ خوبصورت سجاوٹ کیے ہوٹل کے ٹیرس کو ایک الگ ہی شکل دی گئی تھی۔ ہلکی ہوائیں چلتی بدن کو ایک الگ ہی سرور بخش رہی تھیں۔ وہ مسمرائی سے چلتی عین وسط میں آ کر رکی، جہاں میز اور کرسیاں لگی ایک رومانٹک ڈنر کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ کیسا لگا؟ وہ ابھی یہ سب دیکھ رہی تھی جب عقب سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے براق نرمی سے بولا، بہت خوبصورت ہے یہ سب۔ وہ مدہوش سی اس کی قربت کو بھلائے ماحول میں گم بولی، جس پر اس کے انابی لبوں تلے ایک دلکش سی مسکراہٹ ابھری، مگر میری بصارت کے لیے تم سے زیادہ کچھ بھی خوبصورت نہیں ہے نا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور بے تحاشا کی ہے، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جائے گی۔ وہ اس کی آنکھوں کو چومتا نرمی سے بول کر اس کی ٹھوڑی پر لب رکھتا اپنی آنکھیں مونڈ گیا، جبکہ اسے یوں دیکھ کر وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں بھرتے اس کے قدم اندر کی جانب تھے، جبکہ آنے والے وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے لینا اس کے گریباں سے چہرہ ٹکاتی کان کی لوؤں تک سرخ تھی اور دل کی دھڑکن میں الگ ہی شور برپا تھا، جبکہ براق آج اپنی محبت کو مکمل پا کر سرشار تھا۔ سبز آنکھوں کی چمک اس کالی رات میں ستاروں کو مات دے رہی تھی۔ سیاہ رات ان کے ملن پر مزید سیاہ ہوتی گئی، جبکہ چاند شرما کر بادلوں کی اوٹ میں تھا اور ہوائیں الگ جھومتی محو رقص تھیں۔ صبح کی روشن کرنیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہی اس نے کسمسا کر اپنی آنکھیں کھولیں۔ گزرے لمحے ذہن کے پردے پر نمودار ہوتے اس نے مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ ہاتھ بڑھا کر سائیڈ پر اسے محسوس کرنا چاہا کہ خالی بیڈ نے اسے حیران کر دیا۔ کیا دیکھ رہی ہو جانم؟ دھیرے سے مسکراتے وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور نرمی سے اسے اپنے حصار میں قید کرتے اس کی گردن چومتے استفار کیا، جس پر وہ چونک کر مڑنا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں، بس دیکھ رہی تھی زندگی کتنی روشن ہے نا، تو یہ سب میری آنکھوں میں دیکھو، زیادہ واضح نظر آئے گا۔ وہ حیا سے سرخ پڑتی مدھم لہجے میں بولی تھی کہ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے وہ مسکراتے معنی خیزی سے گویا ہوا۔ ان کی چمک اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہوئی اب بھی وہ ان کی تاب نہ لاتے ہوئے سر جھکا کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی، اور اس کی اس ادا پر براق کی مسکان گہری ہو گئی۔ وہ جاندار انداز میں مسکراتا اس کے گرد حصار تنگ کر گیا۔ نئی زندگی کی یہ دل فریب صبح مبارک ہو نا آپ کو بھی، جھک کر اس کے کان میں بولتے ہوئے اس کی کن پٹی چوم گیا۔ یار عنایا، باہر چلتے ہیں نا، گھر میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اور گھر میں تو سب ہوں گے نا، تو کیا خاک اسپیشل کریں گے ہم۔ وہ آج صبح سے عنایا کو منانے میں لگا ہوا تھا کہ شہر چلتے ہیں، شاپنگ کریں گے، ڈنر بھی باہر کریں گے، مگر اس کی ایک ہی ضد تھی کہ جو بھی کرنا ہے وہ گھر میں کر لو، وہ اتنی دور نہیں جائے گی۔ کافی دیر بحث کے بعد اہل چڑھ کر بولا، جس پر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بناتی عنایا بے ساختہ ہنسی تھی۔ ہاں ہنس لو، تمہیں تو موقع چاہیے میرے موڈ کو غارت کرنے کا۔ اس کی ہنسی پر وہ مزید تیش کا شکار ہوتا جھلا کر بولا تھا۔ میرون فراق اور اسکن ٹراؤزر میں لمبے بالوں کو چوٹی میں گوندتے وہ اس وقت بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، تو اس میں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے اہل؟ سب گھر والے ایک ساتھ ہوں گے تو کتنا مزہ آئے گا نا، سب کو بلا لیں گے ہم، ٹھیک ہے نا؟ بیڈ پر اس کے پہلو میں بیٹھتی نرمی سے بولتی آخر میں پرجوش ہوئی۔ ہاں محلے والوں کو بھی بلا لیں گے۔ وہ جی جان سے جل کر خاک ہوتا بڑبڑایا کہ آواز عنایا تک نہ پہنچی، جو جوش سے بولتی اٹھ کر باہر نکلنے لگی تھی، مگر اپنے ہاتھ پر ٹہرتی مضبوط گرفت پر اس کے سینے کا حصہ بنی، جو پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سب کی فکر ہے، بس میری فکر نہیں ہے، جو غریب تم سے محبت کرتا ہے اور تمہارے ساتھ کچھ وقت بتانا چاہتا ہے۔
وہ اس کی ٹھوڑی اونچی کرتا خمار آلود لہجے میں بولتا، عنایا کی ہتھیلیاں نم کر گیا۔ اپنوں کے ساتھ بیتا وقت بھی تو انمول ہوتا ہے نا، اور آپ کو اپنی محبت بار بار جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے خود سے زیادہ آپ کی فکر اور آپ سے محبت ہے۔ بغور اسے دیکھتے وہ مدھم آواز میں بولتی، آہل کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گئی۔ سفید ڈھیلی سی شرٹ اور بلیک جینس میں بالوں کو ماتھے پر بکھیرے وہ دل دھڑکا رہا تھا۔ باہر چلیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اتنے خوبصورت اظہار کے بعد اب یہ فضول گوئی مجھے زہر لگ رہی ہے۔ وہ اسے یوں پٹری سے اترتا دیکھ کر جلدی سے بولی تھی کہ اس کے گھر گئے پر لب کاٹتی خاموش ہو گئی، اور وہ اس کے چپ ہونے پر مسکراہٹ ضبط کرتا اس کی پیشانی پر جھکا۔ آہل شاہ کے جینے کی وجہ ہو تم، عنایا۔ آہل شاہ، وہ بھاری گمبھیر آواز میں بول کر اسے اپنے مضبوط حصار میں قید کرتا اپنے رب کا شکر گزار تھا جس نے اسے آزمایا نہیں بلکہ اس کی دعا پر کن کہہ دیا تھا۔ تم کتنی نازک ہو یار، ذرا سی ٹھنڈ سے تم بیمار پڑ گئی، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی بھی۔ اسے ٹیبلٹ دیتے وہ سخت خفا تھا۔ رات وہ ضد کر کے بالکنی میں کافی دیر کھڑی رہی تھی جس کا نتیجہ ہلکے بخار کی صورت میں نکلا تھا۔ تبھی وہ صبح طنز کے تیر برسا رہا تھا جنہیں سنتی ماہی مسلسل مسکرا رہی تھی۔ بے شک وہ کتنی ہی محبت کیوں نہ کرتا ہو، وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں ایک کسک تھی، ایک بے نام سی خواہش جس نے ماہی کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی لیے تو رات کو خود سے ہار گئی تھی اور یہ قبول کر لیا تھا کہ اسے سیکم سے محبت ہو گئی ہے، اور یہ محبت کتنی زوراور تھی یہ وقت نے ثابت کر دینا تھا۔ دل کے ایک کونے میں عمران کی محبت دفن ہو چکی تھی جس کی قبر اس کے دل کے کونے میں تمام عمر رہنی تھی، مگر یہ شخص تو بنا اجازت بنا دستک دیے سیدھا اس کے دل پر براجمان ہوتا اسے چاروں شانے چت کر گیا تھا۔ تبھی تو اسے دیکھتے اس کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے جنہیں دیکھا سیکم حیران تھا۔ کیا بات ہے، اتنا مسکرا کیوں رہی ہو؟ کیوں میں مسکرا نہیں سکتی؟ وہ الٹا سوالیہ ہوئی جس پر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ مسکرا سکتی ہو لیکن مسکراتی نہیں ہو، اس لیے اب جلدی سے وجہ بتاؤ کیوں مسکرا رہی تھی؟ وہ لب دباتا شرارت سے بولا جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کیونکہ زندگی اچانک بہت خوبصورت ہو گئی ہے، اور اسے خوبصورت بنانے والے تم ہو سیکم۔ میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس رب نے مجھے تم سے نوازا۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ کھوئے لہجے میں بولی، تم کچھ کہو کہ نہیں؟ اس کی مسلسل خاموشی پر اس نے اس سے پوچھا، میری خوش بختی کے لیے کیا یہ کم ہے؟ بہت اچانک سے اپنے حصار میں لیتے وہ جذبوں سے گندے لہجے میں بولتا ماہی کو پرسکون کر گیا۔ وقت اور حالات ایسے تھے کہ ہم سے تمہارے حق میں بہت سی ناانصافیاں ہوئی ہیں جن کی معافی مانگنے کا حق بھی شاید ہم نہیں رکھتے۔ صوفے پر اسے پہلو میں بٹھائے وہ ماضی کی ستم ظریفیوں کو یاد کرتی بھرائے لہجے میں بولی، ماضی کو یاد کرتے تو آج بھی ان کی روح لہو لہان ہو جاتی تھی۔ اب بھی وہ شکست خوردہ سی بیٹھی تھی۔ جو ہو چکا وہ بدلا نہیں جا سکتا بھی جان، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، تو بار بار مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ اب یہ گھر خوشیوں کا گہوارہ بن چکا ہے۔ ان کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے وہ مدھم آواز میں بولتی، ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگا کر بولی۔ عمران کو دیکھ رہی تھی جس کی بھوری آنکھوں میں عشق کا سمندر موجن تھا جس میں ساری عمر اب روحا کو رہنا تھا۔ کھانا تیار ہے، سب اٹھ کر ڈائننگ پر آ جائیں۔ عالیہ بیگم ماحول کو سنگینی کو کم کرنے کے لیے جرات میں بولتی ہال سے باہر نکل گئیں۔ چلو اٹھو، کھانا بھی کھانا ہے تم نے، خود کو دیکھا ہے کتنی کمزور ہو تم، حویلی کے وارث کو جنم دینا ہے تم نے، جان بناؤ اپنی۔ اسے جھڑکتے ہوئے وہ بولی تھی جس پر بابر صاحب اور عمران کی موجودگی پر روحا شرم حیا سے سرخ ہوئی تھی۔ ویسے بی جان کی بات بھی 100% صحیح ہے، اتنی سی صحت سے تم کیسے میری اولاد کو دنیا میں لاؤ گی؟ وہ الماری میں سر دیے اس کے کپڑے نکال رہی تھی جب وہ اس کے عقب میں آتا سنجیدگی سے بولا، فضول باتیں نہیں کریں اور جا کے فریش ہو جائیں۔ وہ خفت سے سرخ ہوتی وہ مشکل بولی تھی اور پھنسی آواز سنتے عمران کے لبوں کی تراش میں دلکش مسکان ابھری تھی۔ اس کا یہ شرمانہ سمٹتا روپ اسے مسمرائز کر دیتا تھا۔ یہ فضول باتیں نہیں ہیں جانا، اس لیے صحت بناؤ، کل سے میں تمہاری ڈائٹ پلان خود تیار کر کے چاچی کو دوں گا، تم ڈنڈی مار کے تو دیکھو، اور اب یہ معصوم بن کر مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی نہیں پیچھے ہٹنے والا۔ وہ اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا تھا، جلاد کہیں کے، میں سن رہا ہوں روحا۔ وہ بآواز بڑبڑائی جس پر وہ اندر سے بولا کہ وہ زبان دانتوں تلے دباتی بیڈ کی طرف بڑھی۔ وہ اونگ میں تھی جب اپنے پیروں پر ہوتی انگلیوں کی سرسراہٹ پر ضرورت سے اٹھ بیٹھی۔ سامنے عمران اس کے پیروں میں وائٹ گولڈ کی بنا گھنگریوں والی پزیبیں پہنا رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، ایک پل کے لیے روحا کی نظریں ساکت ہوئیں۔
یہ مجھے پسند آئیں تو خرید لی تمہارے لیے، کیونکہ تم نے مجھے جو اتنی بڑی خوشی دی ہے اس پر میں نے کوئی تحفہ بھی تو نہیں دیا تھا تمہیں۔ یہ بہت خوبصورت ہیں ابر۔ وہ اس کی ستائشی نظروں کو دیکھ کر نرمی سے بولا، جس پر وہ گہرا مسکراتی بولی تھی، لیکن تمہارے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں، تم خاص ہو روح، کیونکہ تم عمران شاہ کی ہو۔ وہ کھینچ کر اسے اپنے حصار میں قید کرتا بھاری آواز میں بولتا روحا کی ہتھیلیاں نم کر گیا۔ آج تمہیں دیکھتے میرا دل دھڑکنے سے انکار کر رہا ہے روح۔ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے وہ جذبوں کے سلگتے الاؤ میں دہکتا دھیمے سے بولتا اپنے اس حصار میں لے گیا۔ میں جب جب تمہیں دیکھتا ہوں مجھے زندہ ہونے کا احساس ہوتا ہے، ورنہ یہ دل تو عرصے سے مردہ تھا۔ ایسا مت کہیں۔ اس کے گردن کو چھوتے وہ مدھم لہجے میں بولتا روحا کو ساکت کر گیا۔ مجھے آج یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ صرف تمہارا در تھا جہاں عمران شاہ اپنی پوری ذات سمیت جھکا ہے۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے وہ نرمی سے بولا لہجے میں بھلا کی محبت، عشق اور جنوں کی عزیاں اور ہلکورے لے رہی تھیں۔ تو روحا شاہ بھی تو آپ کے در پر جھکی ہے ابر۔ وہ اس کے دل کے مقام پر لب رکھتے وہ دھیرے سے بولتی عمران کو ساکت کر گئی، اسے سختی سے اپنی باہوں میں بھینچے وہ کہکشاؤں کے سفر پر تھا۔ آہل نے سب کو کال کر کے پیغام دیا تھا کہ آج چھوٹی حویلی میں ایک سرپرائز ہے سب کے لیے، سب نے آنا ہے۔ سب تیار ہو کر آج چلے گئے تھے۔ ذکیہ بیگم نے سفید کپڑوں پر کریم کلر کی شال اوڑھ رکھی تھی، عالیہ بیگم نے اسکن کلر کے سوٹ میں براؤن شال اوڑھی ہوئی تھی۔ بس میں جانتی ہوں کیا چیز کھٹک رہی ہے تم تینوں کو۔ ہم کہاں کچھ کہہ رہے ہیں بی جان۔ حال میں آتے ان تینوں کے چہرے کے ذائقے بگڑے دیکھ کر بی جان تنزیہ بولی تھی، جس پر وہ کھسیاتے زبردستی مسکرا کر بولے تھے، ویسے آج میرے شہزادے بہت معصوم لگ رہے ہیں بی جان، ہے نا؟ بابا پلیز۔ داخلی دروازے سے اندر آتے وہ شرارت سے بولے، جس پر وہ تینوں احتجاجاً چیخے تھے، ویسے بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی، ہے نا چاچو؟ اچھا بس چلیں اب دیر ہو رہی ہے ہمیں۔ سیڑھیاں اتر کر آتے ہوئے ان کی ادھوری بات کو پوری کرتے سنجیدگی سے بولتا ان تینوں کو بھڑکا گیا، علینا کہاں ہے براق؟ عالیہ بیگم نے اسے استفسار کیا، اس کے بولنے سے پہلے ان کی نگاہ سامنے اٹھی جہاں وہ سبز پیروں کو چھوتے فراق سبز حجاب اوڑھے بےحد پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے ہماری بیٹی۔ اس کے پاس آتے ہی بی جان اسے سینے سے لگائے پیشانی چومتے کہا، عمران اور روحا بھی آگے چلے اب۔ عائشہ بیگم کے کہنے پر سب نے سامنے دیکھا جہاں سیاہ شلوار قمیض میں سیاہی شال اوڑھے بالوں کو کونے میں باندھے عمران اور روحا چلے آ رہے تھے۔ ماشاءاللہ چشمے بدور بہت خوبصورت لگ رہی ہے ہماری شہزادی، علینا کی طرح۔ اس کی پیشانی چومتے بی جان نے فرد جذبات سے تعریف کی اور اس کی دھمکتی پیشانی چومی۔ بابر صاحب اور عالیہ بیگم نے بھی اس کی پیشانی چومتے اسے دعاؤں سے نوازا تھا۔ چلیں کافی دیر ہو گئی ہے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ بمشکل اس کے حسین چہرے سے نظر ہٹاتے وہ باہر کی طرف بڑھا، جس پر سب نے اس کی تقلید کی۔ تھوڑی دیر بعد 4 گاڑیوں کا یہ قافلہ چھوٹی حویلی کی طرف روانہ ہوا۔ یار عنایہ جلدی کرو سب آنے ہی، وہ کمرے میں اجلت بھرے لہجے میں بولا تھا کہ عنایہ پر نظر پڑتے ہی لب ساکت ہو گئے۔ وہ جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کپڑے تم پر اتنے سوٹ کریں گے، اب تو میرا دل کمرے سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یار، وہ اس کے قریب آتا بے خودی میں بولتا عنایہ کو سرخ کر گیا۔ ہرگز نہیں، چپ چاپ چلیں سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ دہل کر چیخی پیچھے ہٹی، میری دھڑکن ہو تم این، اسے اپنے حصار میں لیتے وہ مدھم لہجے میں بولا، جس پر وہ پرسکون ہوتی آنکھیں موند گئی۔ پورا لون اس وقت برقی کمکموں سے سجا تھا، خوبصورت پھول ہر طرف بکھرے تھے۔ ماہی بھی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی، میرون رنگ کی لمبی قمیض اور اسکن کیپری میں بال کھولے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عنایہ اور راہل بھی سب سے خوش دلی سے ملے تھے، کھلے آسمان تلے آج خوشیوں کی بچھاڑ برس رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کیک بھابھی اور عمران کاٹیں پلیز۔ لیکن میں کیوں؟ ماحول میں سکوت راہل کی بھاری آواز نے پیدا کیا۔ اس کی بات پر عمران حیران ہوا اور حیرت سے بولا، باپ بننے کی خوشی میں، چلو کاٹو کیک، کب سے صبر کیے بیٹھا ہوں، ورنہ تو جانتا ہے کہ ہاں جانتا ہے کہ تو کتنا ندیدہ ہے، وہ جو تب کر بول رہا تھا کہ براق نے سنجیدگی سے اس کی بات کاٹی۔ سرعام اس کمینے کی بے غیرتی پر راہل نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا جو ڈٹائی سے ہنس رہا تھا۔ یار اینا مجھے کب بابا بنا رہی ہو، مجھے شدت سے انتظار ہے اس دن کا، وہ عمران کو دیکھ کر علینا کی طرف متوجہ ہوتے شرارت سے بولا، مجھے شدت سے انتظار ہے اس دن کا جب تم میرے روح کے حصے کو اپنے وجود کا حصہ بناؤ گی، میں وہ احساسات بیان نہیں کر سکتا۔ براق پلیز، اسے یوں بے باکی سے بولتے دیکھ کر وہ حیا سے سرخ ہوتی اسے روک گئی، جو اس کی شہد رنگ آنکھوں پر تھرکتی پلکوں کے رقص میں کھویا ہوا تھا۔
آج تم اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ میری نظریں تم سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہیں اور دل میں تمہاری محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے یوں بولنے پر وہ دل کھول کر مسکرایا۔ ہاتھ اس کی کمر میں پھیلائے وہ اسے خود سے قریب کرتا محبت سے چور لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے میں چھپی محبت کو اپنی روح میں اترتی محسوس کرتے علینا پرسکون تھی۔ یار ماہی، یہ کیا بات ہوئی؟ تم کیوں مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ میں تمہیں دیکھنے کے لیے مچل رہا ہوں اور تم یوں مجھ سے چھپ رہی ہو۔ اسے کب سے خود سے چھپتا دیکھ کر سیغم کو ماہی نے کچن میں جا لیا تھا۔ کندھوں سے تھام کر اپنی طرف رخ پھیرتے وہ خفا سا بولا، چھوڑو کوئی آ جائے گا۔ اسے مسلسل اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ کسمسائی۔ کیوں چھوڑوں؟ مجھے تو ابھی تمہیں جی بھر کر دیکھنا ہے سیغم پلیز۔ وہ ایک ہاتھ اس کی کمر میں حمائل کرتے کھینچ کر اسے اپنے سینے میں لگاتے مخمور لہجے میں بولا، تم جانتی ہو مجھے ہر روز نئے سرے سے تم سے محبت ہو جاتی ہے اور یہ محبت اتنی جان لیوا ہوتی ہے کہ تم سے ذرا سی دوری میری سانسیں روک دیتی ہے۔ اب بھی اس کی ٹھوڑی چومتے وہ اسے مجبور کر گیا تھا۔ بھلا تھی وہ اتنی محبت کے لائق، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ سیغم کے لیے کیا ہے۔ وہ تو اس کے جینے کی وجہ تھی۔ اسے دیکھ دیکھ کر تو وہ جیتا تھا۔ سب کے چہروں پر پھیلی مسکراہٹ سکون اور خوشی کا مظہر تھی۔ 20 سال بعد اپنے خاندان کو یوں خوشی سے سرشار دیکھ کر بھی جان کا دل پرسکون تھا۔ 3 سال بعد بچے کہاں ہیں؟ روح اپنے کمرے میں آتے اس نے روحا سے پوچھا جو الماری میں سر دیے کھڑی تھی۔ سرخ جوڑے میں ہلکی سی فریہ مائل ہوتی وہ عبران کے دل پر آج بھی اول روز کی طرح قابض تھی۔ اس کے سراپے کو دیکھتے عبران کی نظریں دہکنے لگیں۔ ارتضی کو ماہی لے گئی ہے اور مصطفیٰ باہر بی جان کے پاس ہے۔ ارتضیٰ ہوگا۔ مگر تم جانتی ہو نا تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ میری پرنسس کو پریشان کیوں کر رہی ہو تم؟ ہاں بولو، کیوں پریشان کر رہی ہو میری پرنسس کو؟ اسے نرمی سے اپنے حصار میں لیتے وہ محبت سے بولا، جس پر وہ سرخ پڑ گئی۔ اس کے چہرے پر پھیلی سرخی آج بھی اول روز کی طرح قائم تھی۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح اس کے لمس پر سمٹ جاتی تھی۔ اب بھی اس کی جھکی پلکیں اسے بہکا رہی تھیں۔ چلو اسے ابھی آنا تھا بابا، چلو اسے بھی ابھی آنا تھا۔ اس سے پہلے وہ بہکتا دروازہ کھول کر مصطفیٰ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی بے موقع آمد پر عبران بڑبڑایا، جبکہ روحا کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ جھک کر اسے اٹھاتے عبران کو ہمیشہ کی طرح آج بھی ایسا محسوس ہوا جیسے پوری کائنات اس کی باہوں میں سمٹ آئی ہو۔ وہ دونوں اس جان سے بڑھ کر عزیز تھے، مصطفیٰ شاہ اور مرتضیٰ شاہ، عبران شاہ کے ننھے شہزادے جو پورے گھر کی رونق تھے۔ عبران کے 2 جڑواں بیٹے تھے اور بیٹی کی آمد تھی جس کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ براق اور علینا کی ایک بیٹی تھی رنم شاہ، جس میں سب کی جان تھی، اور بڑا بیٹا احد براق شاہ مرتضیٰ کی سب سے کافی بنتی تھی، جبکہ مصطفیٰ تھوڑی الگ نیچر کا تھا، باپ کی طرح روڈ، کم ہی کسی کو منہ لگاتا تھا۔ آہل کا ایک بیٹا تھا ارحم آہل شاہ اور سیغم کا بھی ایک ہی بیٹا تھا ارمان، دونوں ہی بلا کے شرارتی تھے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے براق کا عہد کافی تھا۔ ان تینوں نے شیطانوں میں اپنے باپوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ حویلی جس میں برسوں پہلے سناٹے گونجتے تھے آج کئی کلکاریاں گونج رہی تھیں۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور شاہ خاندان بالآخر ماضی کی تلخ اور دہکتی بیڑیوں سے آزاد ہوتا پرسکون، مطمئن اور خوش تھا۔ ختم شد۔ اوکے تو گائز، اب ہماری جو ایپیسوڈ ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ناول کا اینڈ ہو گیا، یعنی کہ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے لیے نیکسٹ ناول کون سا لے کے آئیں۔ میں آپ کے لیے جو نیکسٹ ناول لے کے آ رہی ہوں وہ جان عشقم ہے، جو کہ اریج شاہ کا ہے، تو میں آپ کے لیے نیکسٹ ناول وہ لے کے آ رہی ہوں۔ تو آپ بھی مجھے کائنڈلی کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ میں آپ کے لیے کون سا ناول ریڈ کروں، تو آپ کی وش پہ میں وہ بھی ناول ریڈ کر دوں گی جان عشقم کے بعد۔ اوکے، تو اب دیں ہمیں اجازت۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس ناول کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا ہوگا۔